अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एहसन और मैं हूं आयशा। क्या हाल है आप लोगों के? और उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर हो आफियत के साथ होंगे। और आज मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छा, मुझे लगता है तारीफ करवाने की ना कुछ मुझे आदत सी पड़ती जा रही है ना। ये कोई अच्छी आदत नहीं है यार। ये मैं समझती हूँ ये कोई अच्छी आदत नहीं है हर वक्त कहना कि कैसी लग रही है। यार मुझे पता है कि मैं अच्छी लग रही हूँ क्योंकि जो जोड़ा है, जो आउटफिट है, वो आपको पता है कि सिंबल ऑफ स्टाइल ने हमें जनाब को स्पॉन्सर किया है और उन्होंने मेरी पर्सनैलिटी के लिहाज से और उसी तरह से जो है देखा है कि आयशा को क्या सूट करता है। कल रेड सूट बड़ा अच्छा लग रहा था, है ना? अच्छा लग रहा था। और मुझे बहुत सारे लोगों ने जब मैं शो कर रही थी तो क्लिप भेजे हैं और दिखाया आयशा ये देखें और आप पे ये कलर सूट कर रहे हैं। और आज ब्लू भी बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पता है ये नेवी ब्लू मेरा फेवरेट कलर है और जहाँ भी मुझे नजर आता है तो मैं पहले हाथ यहीं रखती हूँ, यार ये रंग और ये कलर मुझ पर सूट करेगा। अच्छा ऐसे होता है ना, जो कलर आप पर सूट करता है आप फौरन उसको ले लेते हैं। और आपकी वार्डरोब में जब आप देखेंगे, मेरी वार्डरोब में ज्यादातर नेवी ब्लू ही नजर आते हैं। और एक जमाना था जब मेरा फेवरेट कलर क्रीम रंग हुआ करता था या व्हाइट कलर, और जितने जोड़े मेरे बनते थे कुछ ऐसा ही होता था। और आजकल कहते हैं ना कुछ ट्रेंड आ गया है, तो वो ट्रेंड के हिसाब से जो है ये डार्क कलर, नेवी ब्लू कलर जो है मुझे बहुत बहुत पसंद आते हैं। और जब भी, और इस वीक मैं बता दूं कि 2 जोड़े मेरे जो है नेवी ब्लू आने वाले हैं। एक तो अब मैंने पहनना है, एक मैं थोड़ा गैप दूंगी, कल गैप दे के परसों आपको पहन के दिखाऊंगी। तो नेवी ब्लू ही है, डार्क नेवी ब्लू है, तो ये अच्छे लगते हैं कलर। इससे ना आपका जो चेहरा है वो खिल उठता है। और थैंक्स कहूंगी मैं बिल्कुल कुरुतुलैन का, जिनकी वजह से जो है, क्योंकि वो बहुत अच्छी जो है डिज़ाइनर हैं, फेमस डिज़ाइनर हैं, उनकी वजह से। और आसिम मुनीर जो कि मुझसे राब्ते में रहते हैं और हर वक्त पूछते रहते हैं ऐसे ये मैचिंग किस तरह रहेगी, मुझे बताएं। और फिर मैं बताती हूँ ओके है, जो डन है, जो आपने बता दिया। मैंने कहा डिज़ाइनर को ज़्यादा पता है यार, मैं क्यों खप डालूँ। तो आप लोगों को ज़्यादा पता है जो मुझ पर सूट करता है, आप लोगों को अंदाज़ा है। और आप लोग देख ही रहे होते हैं जब मैं प्रोग्राम कर रही होती हूँ, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा होता ना, तो अंदाज़ा तो आपको होता है कि कौन सा रंग मुझ पर ज़्यादा सूट करता है। अच्छा ये तो हो गया जी, अपनी तारीफ हो गई, वो भी करनी ज़रूरी है। कोई करे ना करे खुद ही कर देंगे यार, दिल तो खुश हो जाता है ना सुबह सुबह। अच्छा बात ये है कि बहुत सारी जगह पर जो है हम मजाक करते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है, कर दी बात कह दी कुछ और, हाँ हाँ मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तो फलां कर रही थी। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी आंटियां ऐसे करती हैं। तो मजाक की भी एक लिमिट होती है, मैं समझती हूँ। बार टाइम हम मजाक में ऐसे से काम कर जाते हैं। आजकल नौजवान जो हैं हमारे, तो आप ना पूछें उस मजाक का रिजल्ट क्या निकलता है। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग जो है दरिया में छाल मार देते हैं, यानी कि जंप लगा देते हैं, कूद पड़ते हैं और कहते हैं कि हमने तो मजाक में किया, वो दोस्तों पर रौब जमाने के लिए किया। इस तरह से अक्सर आप देखते हैं और फिर वो बंदा नहीं मिलता, वो कहीं डूब जाता है। और अक्सर बच्चे ऐसा ही करते हैं। और कुछ दिन पहले जो है मैंने वीडियो भी देखी कि 2 नौजवान जो है सेल्फी बनाने के चक्कर में, और ये जो टिकटॉक, मैं तो कहती हूँ सही बंद हुई। अगर आपको बुरा लगे तो माजरत चाहती हूँ मैं इस पर, लेकिन इस हवाले से मैं कहूँगी सही बात। जो कई काम सही कर रहे हैं उससे मुझे कोई शिकवा नहीं है, लेकिन जो बच्चे इसको नेगेटिव ले रहे थे तो उनके लिए बेहतर नहीं था। देखिए जाने कितनी टिकटॉक की वजह से गई आपके सामने, कितने केसेस हैं। तो पहले जब कोई भी ऐप आता है तो लोगों में शऊर पैदा करो कि उन्होंने इस ऐप को इस्तेमाल किस तरह करना है। शऊर पैदा करने के बाद फिर उनके हाथ में दे दो, यार अब आप इसको इस्तेमाल करो। तो कोई भी ऐप बुरा नहीं बिल्कुल, लेकिन पहले शऊर दो, फिर इनके हाथ में चीज दो कि अब आप इसको इस्तेमाल करें। तो यही हुआ, 2 नौजवान जो है ट्रेन के सामने खड़े हो गए और टिकटॉक बना रहे हैं, खुश हो रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, और पीछे से आई ट्रेन और दोनों ही कुचले गए। है अल्लाह, मैं जब ये लाइव, क्योंकि वो खुद बना रहे थे और वो सेव हो गई वीडियो और लोगों ने उनकी वीडियो डाल दी, बताने के लिए डाली कि देखो ये होता है। तो ये मजाक में दोस्तों पे रोब डालते हुए ये बहुत सारे केसेस इस तरह के सामने आते हैं। और मिस्र में अभी एक केस सामने आया, आज सुबह मैं पढ़ रही थी कि एक नौजवान ने मोबाइल निकल लिया और दोस्तों पे रोब जमाने के लिए कि ये देखें, पता नहीं कैसे निकला, मुझे तो समझ भी नहीं आती। क्योंकि मैंने जब उसकी पिक्स देखी और डॉक्टर्स ने दिखाया एक्सरे बाकायदा, और उसके जो है अंदर मोबाइल था, और घर वालों के डर से उस बच्चे ने कितने महीने नहीं बताया कि मैंने अपना ही मोबाइल निकल लिया, और उसने सोचा होगा कि निकल जाएगा, और तो ऐसा नहीं हुआ। और बाकायदा ऑपरेट कराया गया उसका, और उसको दर्द से सुकून नहीं था। और शुक्र ये पढ़ें कि वो जो बैटरी थी वो तहलील नहीं हुई, क्योंकि उसमें जो जहर आलूदा
کاربن تھے وہ جو ہے وہ اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے تھے، اس کی ہلاکت ہو سکتی تھی. تو ایسے مذاق نہ یار نہ ہی کیا کرے تو اچھا ہے. اسی لیے میں مذاق نہیں کرتی، جو بات کرتی ہوں کھری کھری کرتی ہوں اور پیار سے کرتی ہوں. تو جی آگے بڑھتے ہیں. اور آج جو ہے میں بتا دوں، ویسے تو دن کل ہے، جو ہے کل باقاعدہ جو ہے بصارت سے جو محروم ہیں ان کے لیے نابینا افراد کی جو پہچان ہے، یعنی کہ سفید چھڑی کا باقاعدہ دن ہے جو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے وائٹ کین کے نام سے. تو آج ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں، میں چاہوں گی کہ کل بھی بات کریں گے، یقیناً ہم بات کریں گے. کچھ کہتے چیزوں کے لیے دن یا لمٹ ضروری نہیں ہوتی. تو آج ہم بات کرتے ہیں سعدیہ کرمانی ہیں، ہیڈ ہیں محمد بن قاسم بلائنڈ ویلفیئر کمپلیکس کی. ان کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. کیسی ہیں سعدیہ؟ بہت شکریہ، الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. اور عائشہ آپ ہمیشہ بہت پیاری لگتی ہیں. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ. آپ بھی کسی سے کم نہیں ہیں. سعدیہ کا ایک اپنا سٹائل ہے ماشاءاللہ، اور ہمیشہ اسی سٹائل میں دیکھتے ہیں کہ سٹائل سعدیہ چینج کرنے کا دل بھی چاہتا ہے، یا ایک وہ ہے کہ نہیں میں تو بس اسی سٹائل میں، لوگ مجھے ایکسپٹ کرتے ہیں، مجھے ایسے ہی کرنا چاہیے. کیا لگتا ہے یار؟ اتنا سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا، اتنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ وہ بس ایک روٹین بن گئی ہے. اچھا روٹین بن گیا. اچھا میرے ساتھ توبہ ہے، اور میں بتا دوں توبہ جو ہے بالکل دیکھ نہیں پاتی، لیکن ماشاءاللہ بہت بہت انٹیلیجنٹ ہیں، اور میں حیران ہوتی ہوں. اور ایسے بچے جو ہیں ہمارے لیے رول ماڈل بھی ہیں، آئیڈیلائز بھی کیا جا سکتا ہے ان کو، کیونکہ ایسے بچے کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اور مجھے حیرت ہوتی ہے یار، اتنی صبر اور اتنا یقین ان میں، اتنی پاور کہاں سے آ جاتی ہے یار. BZU میں اسپیشل ایجوکیشن میں 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ ہیں، RJ بھی ہیں، اور بہت کچھ کر رہی ہیں. توبہ اختر ان کو ویلکم کہیں گے. خوش آمدید. توبہ کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. توبہ بالکل ذہن میں نہیں آتا کہ ایک بندی کو یا کسی کو نظر نہیں آتا اور پھر بھی وہ کام کر رہا ہے اور ورک کر رہا ہے اور عام بندے سے زیادہ بہتر کر رہا ہے یار. توبہ یہ کیسے ہوا؟ کچھ بتاؤ مجھے اپنی پوری کہانی سناؤ یار، سب کو بتاؤ کہ کیسے سٹارٹ کیا اور کیسے دل میں آیا کہ یار مجھے کرنا ہے. اور یہ کب سے سٹارٹ تھا مسئلہ کہ نظر نہیں آتا تھا؟ کچھ بتاؤ. میں بائی برتھ بلائنڈ تھی، اور جب میں 7th ایئرس کی تھی تو بابا نے مجھے محمد بن قاسم بلائنڈ اسکول میں ایڈمیشن کروایا میرا. تو میں نے اپنی بیسک ایجوکیشن وہیں سے حاصل کی، میں نے انٹرمیڈیٹ بھی وہیں سے کیا، اور اس کے بعد میں نے 2 سال وہاں پر ٹیچنگ کی. اور اب الحمدللہ میں BZU سے اسپیشل ایجوکیشن کر رہی ہوں، BA اسپیشل ایجوکیشن. زبردست. تو میں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ میں بلائنڈ ہوں اور میں کچھ نہیں کر پاؤں گی، کیونکہ ہم لوگوں کی گرومنگ اسی طرح سے ہوئی ہے محمد بن قاسم میں. اور ہمیں ٹیچرز نے یہی سمجھایا تھا کہ آپ نے کبھی نہیں سوچنا کہ آپ کسی سے کم ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہو، آپ کسی سے کم نہیں ہو. بالکل زبردست زبردست. سعدیہ 7 سال کی تھی جب آپ کے پاس صبح آئیں اور بتائیں، اور ماشاءاللہ اتنی انٹیلیجنٹ اور اتنی ذہین اور اتنی پاورفل، میں کہتی ہوں ایسی بچیاں ہوتی ہیں کہ ہمت کرتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں. تو کیا کہیں گے آپ؟ اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ توبہ جو ہیں یہ 3 سسٹرز میرے پاس ہیں. یہ اکیلی صرف یہی نہیں ہے، ان کی 2 جو ہیں سسٹرز میرے پاس اور بھی ہیں. اور ماشاءاللہ سے جو ہے یہ بہت انرجیٹک اسٹوڈنٹ ہے ہماری، اور ابھی بھی ہمارے ساتھ جو ہے لنکڈ اپ ہوتی ہیں، اور RJ بھی ہیں. اور اس کو ہم لوگوں نے گروم ایسے کیا ہے کہ ہر ایکٹیویٹی میں جو ہے نا ساتھ ساتھ رکھنا. اور ہمارا وہاں پہ ایک سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہمارا بچہ جو ہے میٹرک کے ایگزام جیسے ہی اس کے کلیئر ہوتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو ایز اے ٹریننگ ٹیچر خود لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اس کی ایز اے پروفیشنل لیول کے اوپر گرومنگ ہو جاتی ہے. ہم ایک فل ٹیچر کے ساتھ اسے وہ بالکل ان کو ایجوکیٹ بھی کیا. اور پھر ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ آگے اب پھر BS اسپیشل ایجوکیشن میں آن میرٹ گئی ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ پھر ساتھ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جتنی تھیں اس میں توبہ کا ریکارڈ بہت اچھا رہا. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بچے کو اس کے حساب سے جو ہے اس کی جس میں جتنی زیادہ جو ہے انٹرسٹ ہوتا ہے، ہم پھر بچے کا انٹرسٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس سائڈ پہ ہے. اب توبہ کا جو تھا اسٹیج ایکٹیویٹیز کے اوپر بہت زیادہ تھا، تو ہم اس کو اسٹیج ایکٹیویٹیز والی جو ہے اس کی کوکنگ بہت اچھی ہے ماشاءاللہ سے. اس کے علاوہ اس کی ماشاءاللہ سے ہر چیز جیسے کہ ایک بچیوں کے حوالے سے ہوتی ہے، آرٹ اینڈ کرافٹ کا کام بہت اچھا ہے. ہو گئی ویل ٹرین. کیسے ہوئی یہ میں پوچھوں گی، کیسے پکاتی ہیں؟ کیا دیکھے بغیر مسالے ڈالنا اور کوکنگ کرنا، اور بہت اچھی کوکنگ کرتی ہیں. اچھا واقعی بہت بالکل بہت اچھی کرتے ہیں. یہ باقاعدہ کوکنگ ہمارے وہاں پر سکھاتے ہیں. دس از دا پارٹ آف دا سلیبس.
ٹھیک ہے، گڈ، ٹھیک ہے نا. تو وہ اسی طرح سے آرٹ اینڈ کرافٹ ہو گیا، بچوں کو جو ہے مطلب بچیوں کو جو ہے خاص طور پہ ان چیزوں کے لیے اسپیسیفکلی ہم لوگ یہ چیزیں ساتھ ساتھ ہم لوگ بتاتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بہت ضروری ہوتی ہیں بچوں کے لیے. اور اگر ہم یہ چیزیں اگر ان کو نہیں بتائیں گے تو ساتھ ساتھ ہم ان کو ویل ایجوکیٹ کریں گے. دیکھیں یہ تربیت ایک ہوتی ہے تعلیم، ایک ہوتی ہے تربیت. جب تک ہم بچوں کے ساتھ تربیت، اب ایک بچہ ہمارے پاس 365 ڈیز میں سے 340 ڈیز ادارے میں رہ رہا ہے. اب اگر 340 ڈیز ہمارے پاس رہ رہا ہے ادارے میں تو وہ 340 ڈیز میں مطلب وہ گھر سے زیادہ ہمارے پاس ہے. اس کا گھر جو ہے یہی ہے، ادارہ ہے. ٹھیک. اچھا، وائٹ کین جو ہے سیفٹی ڈے جو کل منایا جا رہا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے. کل بھی ہم بات کریں گے ناظرین، لیکن وہی بات ہے کہ ایک دن کافی نہیں ہے. ان پیارے پیارے بچوں کے لیے اس پہ بات کرنا ضروری ہے. تو کیا کہیں گے آپ؟ اچھا، وائٹ کین سیفٹی ڈے کے لیے میں آپ کو ایک چیز یہ بتاؤں گی کہ پورا اکتوبر کا جتنا منتھ ہوتا ہے نا، تو اس میں جس کو جو ویسے تو 15 اکتوبر ایک نامینیٹڈ ڈے ہے کر دیا، لیکن جس کو جو ڈے فیزیبل ہوتا ہے وہ اس کو جو ہے سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں جس کنٹری، ہاں جس کو وہ ہوتا ہے. لیکن 15 اکتوبر ایک انٹرنیشنل ڈے ہے جس کو جو ہے یہ فرسٹ ٹائم 1964 میں جو ہے سیلیبریٹ کیا گیا. اور یہ بیسیکلی جو ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے کا جو ہے مقصد یہ تھا کہ وائٹ کین سیفٹی ڈے، یعنی کہ سفید چھڑی کا عالمی تحفظ کا دن. مطلب وائٹ کین یہ ایک عالمی نشان ہے نابیناؤں کا، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے یہ انڈیپینڈنسی کی علامت ہے نابینا کی، کہ جب وہ روڈ پر آتے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے جب ایک ڈرائیور گزر رہا ہے، چاہے وہ آٹو کا ہے، چاہے وہ بائک کا ہے، چاہے وہ کار کا ہے، چاہے وہ کسی کا بھی، اگر کسی کے ہاتھ میں وائٹ کین ہے آپ نے اس کی انڈیپینڈنسی کو کیسے برقرار رکھنا ہے، آپ نے اس کے رائٹ کو کیسے برقرار رکھنا ہے. نمبر 1. نمبر 2، اگر کسی کے ہاتھ میں وائٹ کین ہے اور وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ بلائنڈ ہے تو آپ نے اس کو محفوظ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ آگئی چیز. تو اب اس کے علاوہ جو لوگوں کے لیے ہے کہ جو بصیرت سے محروم لوگ ہیں یا جو بھی ہیں پرسنالٹی، ان کا کس طرح آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، بصارت سے محروم جو لوگ ہیں ان کا کیسے خیال رکھنا ہے. ہاں بالکل، ہاں ٹھیک ہے نا. اب میں ایک بات کہتی ہوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا جب ایک چیز لیتا ہے نا تو بہت ساری نعمتیں جو ہے نا دیتا ہے. بصارت سے محروم جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ بصیرت سے محروم نہیں ہوتے. ٹھیک، میرا ماننا یہ ہے کہ بصیرت سے محروم نہیں ہوتے، اور بصیرت سے محروم وہ ہیں جو بصارت سے محروم نہیں ہوتے. ان کی بصارت ہوتی ہے، بصیرت نہیں ہوتی. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. انہیں وائٹ کین بھی، ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا المیہ یہ، انہیں وائٹ کین ہاتھ میں پکڑی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہوتی روڈ پہ. بالکل بالکل، یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے، یعنی اگنور کر دیا جاتا ہے. بالکل. ایون کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں پر یہاں تک ہوتا ہے کہ اگر آئی ڈی کارڈ بن رہا ہے تو اگر آئی ڈی کارڈ اگر کسی بلائنڈ کا بن رہا ہے تو اس کے اوپر وائٹ کین کا نشان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، جو ڈسیبلٹی ہے اس سے ریلیونٹ نشان ہونا بنتا ہے. جبکہ ایسا نہیں، ہر ایک پہ کہیں نشان ہے تو بتا دیں گے. اب ہر ایک نہیں، اب ہر ایک پہ صرف ویل چیئر کا ہوتا ہے. ہاں ویل چیئر کا ہوتا ہے. اب ہر ایک پہ فزیکلی، اب ہر بندہ فزیکلی ڈسیبل نہیں ہے، وہ فزیکلی ڈسیبل کو سوٹ کرتا ہے، وہ ان کا نشان ہے. اب جن کا ہیئرنگ امپیئرمنٹ والے ہیں ان کا ہیئرنگ کا نشان بنتا ہے. جو ویژولی امپیئرمنٹ والے جو بلائنڈ ہیں ان کا جو ہے اس کا وائٹ کین کا نشان بنتا ہے. ساتھ ہی انٹرنیشنل لیول پر ایسا ہے کہ ایسے ہی نشان بنائے جاتے ہیں یا ہاں کچھ جگہ پہ ہے اس کو. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ جگہ پہ جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا گیا ہے، کچھ اس کے اوپر نہیں کیا گیا اڈاپٹ. مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر جو زیادہ پاورفل وہ ہیں اس کے اوپر مطلب وہ ہو رہا ہے کام وہاں پر. تو یہ ہے کہ لیکن ہمارے یہاں پر ہر ایک کے اوپر جو ہے ویل چیئر کا اس کے اوپر وہ ہوتا ہے نشان ہوتا ہے. اچھا، اب اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کیونکہ اب ہر بندہ جو ہوتا ہے، اب ہمارے یہاں پر جو عام لوگ جیسے اب الیکشن کا دن ہوتا ہے، اب وہاں پر گئے، اب وہ دیکھتے ہیں کہتے ہیں ہاں جی یہ ویل چیئر کا نشان ہے پر آپ تو ٹھیک ہیں. اب کسی کو اس کو پتا جی آنکھیں نہیں ہیں، کہتے ہیں جی آپ تو ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے جی بلائنڈ ہے. اب وہ کہتے ہیں نہیں جی اس پہ تو ویل چیئر کا نشان ہے. اب یہ بڑا مسئلہ کیونکہ وہاں تو اب پھر یہ کہ جو الیکشن کمیشن کا عملہ، پھر جی آپ ان کو جو آپ ہائر کرتے ہیں لوگ، آپ ان کو ٹوورڈز دیئر ایجوکیٹ کریں.
بہت سارے مسائل ایسے ہیں ہمارے یہاں پر جو ہمیں ہمارے جو ہے اس لیول پر جا کر ہمارے عام لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ہمارے اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. اچھا, وائٹ کنگ سٹارٹ کہاں سے ہوئی تھی؟ وائٹ کنگ سٹارٹ کہاں سے ہوئی تھی؟ 1921 میں جیمز بگ تھے جنہوں نے وائٹ کنگ, جو کہ ایک آرٹسٹ تھے اور جو کہ ایک ایکسیڈنٹلی بلائنڈ ہو گئے تھے. ایکسیڈنٹلی جب بلائنڈ ہوئے اور وہ جب روڈ پر آتے تھے تو بہت مسئلہ ہوتا تھا. جب موٹرز گاڑیاں سائڈ پہ آتی تھیں, وہ مطلب لوگ ان کا خیال نہیں کر رہے ہوتے تھے. اب ان کے ہاتھ, انہوں نے کہا میں کوئی ایسی چیز کروں کہ جو لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ بھئی میں بلائنڈ ہوں. انہوں نے ایک لکڑی کا ایک ڈنڈا لیا اور اس کو وائٹ پینٹ کر لیا, کیونکہ آرٹسٹ بندہ تھا. اس نے کہا کہ اچھا یار میں اس کو پینٹ کر لیتا ہوں. اس نے وائٹ پینٹ کیا اور جب وہ باہر نکلتے تھے وہ پھر ایک 1921 سے آہستہ آہستہ تحریک بنتی گئی اور پھر یہ یو ایس میں یہ بات ہوئی. پھر وہاں سے ہوتے ہوتے 1964 میں اس کو اڈاپٹ کیا گیا اور پھر ایسے ایسے یہ ایک جو ہے ریزولوشن پاس ہوئی کہ جو ہے 15 اکتوبر جو ہے یہ تمام پوری دنیا میں انٹرنیشنل وائٹ کنگ ڈے جو ہے سیلیبریٹ کیا جائے گا. جی, صبح ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں. اور ابھی طوبہ کا موبائل جب ہم بات کر رہے تھے بج رہا تھا اور میں ایک بات جو نوٹ کر رہی تھی وہ یہ کر رہی تھی کہ طوبہ نے بڑے آرام سے ایزی وے سے موبائل کو آف کر دیا. طوبہ, یہ ساری ٹریننگ اور بغیر دیکھے اور یہ کچھ بتاؤ ہمیں یار. طوبہ, کتنی پریکٹس کرتے ہو آپ کچھ بھی کرنے کے لیے, کوئی بھی کام کرنے کے لیے؟ ایسا ہے کہ موبائل وغیرہ یوز کرنے کے لیے ہم لوگ ٹاک بیک یوز کرتے ہیں. مطلب کہ وہ ہمیں بول کے بتاتا ہے کہ آپ نے کہاں ٹچ کیا ہے اور کس طرح سے آپ نے کون سا فنکشن کھولا ہے. دوسرا یہی ہے کہ مطلب ہم لوگوں کو تمام لیونگ سکلز سکھائی جاتی ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے بیٹھنا ہے, کس طریقے سے کھانا ہے, کس طریقے سے پینا ہے, کس طریقے سے چلنا ہے. تو مطلب پریکٹس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو بس آپ لوگ 3 بہن بھائی یہی کہ بتا رہے ہیں؟ 3 بہنیں ہیں. تو آپ کس نمبر پہ ہیں طوبہ؟ میں سب سے بڑی ہوں. سب سے بڑی ہیں. اور کتنا گیپ ہے؟ اور سب سے پہلے آپ آئی تھی کیا یہاں؟ جی, میں مطلب سب سے بہن بھائیوں میں سیکنڈ چائلڈ ہوں. اس کے بعد میری دوسری سسٹر ہیں, وہ بھی بلائنڈ ہیں. اور ان کے بعد تھرڈ والی سسٹر بھی بلائنڈ ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر وہ بھی آپ کے ساتھ یہی ہیں؟ جی, وہ MBQ میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ بتائیں کہ سٹارٹ میں کتنا مشکل رہا اور جو لوگ ہیں ان کی باتیں اور روٹین وائز بھی ہم یہ سننے کو ملتا ہے, اندھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے, تو کیا اس طرح کی باتیں آپ لوگوں کو بھی سننے میں ملتی ہیں؟ فرسٹ آف آل تو ایسا ہوتا ہے بلائنڈ پرسن کے ساتھ یا کسی بھی ابنارمل پرسن کے ساتھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اسے اس کی فیملی ہی ایکسیپٹ نہیں کرتی. اگر پیرنٹس ایکسیپٹ کر بھی لیں تو مطلب جیسے ریلیٹیو ہوتے ہیں پھپھو چاچو اور اس طرح سے, وہ لوگ انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو اس کے بعد جب وہ باہر نکلتا ہے تو باہر کے لوگوں کا سلوک بھی اچھا نہیں ہوتا. اور ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ابنارمل بچہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں کہ ہاں اس کو حافظ بنا دو یا اسے کچھ بھی, مطلب یہ گھر میں بیٹھا رہے, گھر سے باہر نہ نکلے. مطلب پیرنٹس اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ ہم اگر کسی اپنے ابنارمل بچے کو باہر نکالیں گے تو وہ مطلب یہ کہیں گے کہ ہماری عزت پہ اس طرح سے ہوگا کہ ان کا بلائنڈ بچہ ہے یا فزیکل ڈسیبل ہے. ایسے کہ یہ ہمارے معاشرے میں یہ ہے, توبہ کرو, پتہ نہیں کیا یہ بہت غلط بات. یہ تو اللہ میں آزمائش میں ڈالتے ہیں اور ہم لوگ انسان جو ہے ڈبل آزمائشوں میں ڈالتے ہیں جب اس طرح کی باتیں ہم کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, ایک صحابی تھے اور وہ بلائنڈ تھے, ٹھیک ہے. اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے کہیں پر مدینہ سے باہر, ٹھیک ہے, جب بھی جہاد پر کہیں پر بھی, تو ان کے بعد جو ہے وہی ہوتے تھے اور سارے انتظامات خود دیکھتے تھے. ٹھیک ہے. اور ایون سورہ عبس میں 10 آیات ان صحابی کے لیے اتری ہیں. اللہ تعالیٰ کو وہ اتنے پیارے تھے کہ انہوں نے وہ 10 آیات ان کے لیے وہ کی ہیں. تو اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک نا ہم مکمل ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ 3 میں فرماتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, میں نے انسان کو خوبصورت پیدا کیا اور مکمل پیدا کیا. اچھا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, مکمل اور خوبصورت پیدا. اللہ کے نزدیک ہم مکمل ہیں. یہ ہمارے دماغ میں بیریئرز ہیں بالکل کہ ہم اگلے کو مکمل نہیں سمجھ رہے ہیں. ورنہ ہم کہیں نہ کہ مجھے ایک بات ہے, ہر کام آپ نہیں کر سکتے, ہر کام میں نہیں کر سکتی. ہم بہت سارے کام ہیں ہم نہیں کر سکتے. اچھا, ہم وہاں کے ایک ڈسیبل موڈ پہ آ جاتے ہیں.
आते हैं कि नहीं आते? हाँ, बिल्कुल आते हैं ना, कहीं लगता है कि हाँ, वही ना, बिल्कुल। और ये बच्चे माशाल्लाह हिम्मत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बड़ी प्यारी बात है, अच्छी बात है। और आप मैं कहती हूँ कि इससे आपके जो है इदारे का बड़ा रोल है, और आप जब भी आती हैं तो बहुत सारे बच्चों से हमारी मुलाकात होती है तो पता चलता है कि वाकई कुछ न कुछ किया जा रहा है। और मुल्तान में मैं कहती हूँ कि गनीमत है कि ऐसे इदारे हैं, नहीं तो कहाँ जाते ये बच्चे हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगी। हम जिस भी स्टेज पर हैं मतलब इसी इदारे की उससे हैं। अगर ये इदारा ना होता तो शायद आज मैं यहाँ ना होती या आपके सामने मैं ना बोल रही होती। बिल्कुल, नो डाउट। मजीद बात करते हैं, तूबा से बहुत कुछ जानते हैं, तूबा को क्या क्या पसंद है, क्या क्या अच्छा बना लेती है खाने में। तो नाज़रीन इस वक्त जा रहे हैं हम छोटे से वक्त पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आप एक मतलब फिर, और तूबा से बात करते हैं, मज़े की गपशप करते हैं, क्या क्या दिल चाहता है करने को तूबा, और क्या क्या करती हैं तूबा, ये बताएं तूबा। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो पढ़ती हूँ, उसके बाद कुछ गेम्स वगैरह। रूटीन क्या है तूबा? रूटीन आजकल तो मतलब कि छुट्टियाँ हैं और ऑनलाइन स्टडी हो रही है, तो बस इस तरह से रूटीन थोड़ी सी डिस्टर्ब है। ठीक, रूटीन डिस्टर्ब हो गई है। तो आगे भी हैं, प्रोग्राम भी होस्ट करती हैं 103 में, कुछ बताएं किस तरह का प्रोग्राम है, क्या होस्ट करती हैं, कुछ हमें बताएं, कुछ हमें भी सुनाए, मैं तो ये कहूँगी। प्रोग्राम स्कूल के मतलब बच्चे जो होते हैं उनकी परफॉर्मेंस और मतलब अवेयरनेस देते हैं ब्लाइंड लोगों के बारे में, कि उनको मतलब नाकारा ना समझा जाए, उनके मसाइल और मुश्किलात को बल्कि हल किया जाए। और MBQ के बारे में बताते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस क्या रही है सालाना भी, और इस तरह का ही प्रोग्राम होता है स्कूल के बारे में। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, क्या बना लेती है अच्छी तूबा? क्योंकि कुकिंग की बात हो रही थी तो सादिया कहते हैं बहुत अच्छी कुकिंग करती है, क्या अच्छा बनाती है तूबा? मैं कस्टर्ड बहुत अच्छा बनाती हूँ। वाह जी वाह, मुझे नहीं आता कस्टर्ड बनाना, मैं फेलियर हूँ। और क्या अच्छा बना लेती हो? और ऑमलेट भी बना लेती हूँ। बिरयानी भी बना लेती है? अच्छा, ठीक, जबरदस्त। राइस वगैरह की शौकीन है तो वो अच्छी बना लेते हैं। वो तो मेरी हॉस्टल की सब बच्चियां जो है ना राइस की बहुत शौकीन है। ठीक है, तो बगैर देखिए बच्चे कैसे बना लेते हैं, मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं आ रहा। मुझे बताओ कैसे अंदाजे से बना लेते हो? बस मतलब अंदाज़ा है कि कितनी कोई चीज़ डालनी है क्वांटिटी में। ठीक है जी, क्वांटिटी में। और फिर वो आवाज़ से हम लोग फिर महसूस कर लेते हैं कि इस वक्त क्या आवाज़ आ रही है, तो इस तरह से मतलब प्याज भुने गए होंगे, उसकी खुशबू से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि चीज़ अंदर की बसीरत है जो जाग जाती है। वही बात सही कही थी कि जिनके पास बसीरत है तो वो बसारत से महरूम लगते हैं, तो ये बात सही कही थी आपने। और ये अंदर की बसीरत है कि सारी चीजें उनको पता चल जाती हैं, जाग जाती हैं, और हर चीज जो है अंडरस्टैंड अल्लाह ताला जो जब एक चीज लेता है तो बाकी चीजें सारी वाकई बड़ी खूबसूरत बात की, यानी खुशबू से पहचानना और अंदाजा लगा लेना, और कड़कड़ाहट से अंदाजा लगाना कि किस सिचुएशन में अभी खाना पहुंचा है, और खुशबू से इन चीजों से अंदाजा लगा लेते, भून लिया अब ये हो गया, है ना। और आप देखें हम लोग देख के करते हैं, ये यहाँ तक प्याज ऐसे हो गए, अब ये करना है, ऐसे ही है ना। बिल्कुल। और हम लोग खुशबू से ही अंदाजा लगा लेते हैं कि इस तरह से हो गया होगा। वाह जी वाह, जबरदस्त। तो सारे बच्चों को, बॉयज को भी सिखाते हैं आप लोग? अच्छा, बॉयज को हम कुकिंग नहीं हम लोग सिखाते, बॉयज तो चाहिए। हाँ, लेकिन वो उनके अपने उसके ऊपर करता है डिपेंड। बॉयज क्रिकेट की तरफ बहुत ज्यादा है। अच्छा, बॉयज को सिर्फ ये है कि गर्ल्स को भी टेलीफोन ऑपरेटिंग भी है, IT का भी है। अच्छा, एक चीज और है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है, बॉयज को हम लोग जो है आर्ट एंड क्राफ्ट तो नहीं, लेकिन उनको तुरपाई करना और बटन टांगना। हालांकि बॉयज इस मामले में बहुत नहीं, मैंने कहा नहीं, यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। आपको कहीं जाकर कहीं हॉस्टल में रहना पड़ता है तो कम से कम ये मसला ना हो ना कि ये काम करने के लिए आप किसी के ऊपर बंदा आप ढूंढ रहे हो कि ये काम कर रहे हैं हमारा। ठीक है, एक चीज ये। अच्छा, और दूसरी बात ये होती है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है बच्चों की हमारे यहाँ मोबिलिटी के ऊपर काम करना। अच्छा, मोबिलिटी सिर्फ ये नहीं होती कि आपने उठकर चल लिया है, मोबिलिटी हर तरह की है। अभी आपने कहा कि तूबा ने मोबाइल निकाला और बड़े इजीली ऑपरेट किया और बंद कर दिया। मैं हैरान हो रही थी कि बगैर देखे अंदाजे से तूबा कर रही है, और मुझे डाउट हो रहा था कि शायद तूबा को नजर आ रहा है। मैं आपको सही बताऊं, तूबा का जो स्टाइल था तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि बड़े मज़े से उन्होंने अपना एंड्रॉयड फ़ोन निकाला और उसको बंद किया। तो यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, माजरत के साथ मेरे बहुत सारे गेस्ट आते हैं और उनको अपना सेल फोन बंद करना नहीं आ रहा होता,
اور اگر وہ بھول جاتے ہیں، ویسے تو ہم پہلے ہی کہہ دیتے ہیں پروگرام سے پہلے اسٹارٹ سے کہ اپنا وہ جو سیل فون بند کر دیں، آف کر دیں، لیکن اگر بھول جاتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. اور طوفا نے اتنا آرام سے کیا تو میں بڑی حیران ہو رہی تھی. باتیں تو آپ کے ساتھ ساتھ کر رہی تھی لیکن نظریں میری وہاں تھی. وہ کانفیڈینس، وہ لیول آف کانفیڈینس، ٹھیک ہے، یہ والی چیز جو ہوگی آپ نے خود نوٹ کی ہوگی، یہ لیول آف کانفیڈینس یہ آپ کو ہمارے ہر اسٹوڈنٹ میں آئے گا نظر. ایک یہ چیز. سیکنڈلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہر چیز یوز کرنا، اور پھر امپورٹنٹلی بچوں کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی باڈی لینگویج، چلنا، آپ کو چیزوں کا یوز، ایون کہ ہاؤ ٹو یوز دا وائٹ کین، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو سے جانتے ہیں تو کیا کیا لڑکیوں کے بہت سارے شوق ہوتے ہیں، تمہارے کیا کیا شوق ہے؟ پہننے کے ہیں، اوڑھنے کے ہیں، کوکنگ کے ہیں، کیا شوق؟ مجھے ڈریسنگ کرنا بہت پسند ہے. اچھا. اور کوکنگ کرنا بھی بہت پسند ہے، اس لیے میں کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے. اور گیمز کھیلنا بہت پسند ہے لیکن میں کم کھیلتی ہوں. ٹھیک ہے. گھروں میں کب جاتے ہو آپ لوگ؟ اب گھروں میں ہو آج کل اپنے؟ جی گھر میں ہے، لیکن ابھی میں اسکول میں رہ رہی ہوں. ٹھیک ہے. جی. تو پھر وہاں جا کے کیا ہوتا ہے اسپیشل؟ کیا کرتی ہے تو گھر میں جا کر؟ گھر میں امی کے ساتھ تھوڑے بہت کام کروا لیتی ہوں. ہاں. اور فرینڈ کس کی ہے تو ابا کے ساتھ زیادہ بنتی ہے یا اماں کے ساتھ بنتی ہے تو بس؟ میری دونوں کے ساتھ بنتی ہے لیکن ابو کے ساتھ زیادہ بنتی ہے. ابو کے ساتھ زیادہ بنتی ہے؟ ہاں یہ آج کل الٹا ہو گیا. پہلے اب بوائز کی اماں کے ساتھ زیادہ ہو گئی ہے اٹیچمنٹ، اور گرلز کی جو ہے ابا کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے اٹیچمنٹ. ہے نا؟ لگتا ہے بیٹیوں کی نا والد کے ساتھ ایسے ہوتا ہے نا. بالکل. تھوڑا ابا اب پہلے والے نہیں رہے نا، وہ سخت ہوتے تھے ابا، اور ڈر و خوف وہ سارے بچے وہ والی چیزیں تھوڑی ختم ہو گئی نا، تھوڑا فرینڈلی سا ماحول ہو گیا. اب ابا بھی جو ہے انٹرسٹ لیتے ہیں، اور ابا کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میرے بچے کیا کیا کر رہے ہیں. پہلے ابا کو بالکل خبر نہیں ہوتی تھی، پوچھ لیا ہفتے بعد وہ ٹھیک جا رہا ہے فلان دے پتر. تو یہ ڈلاس یاد آتے ہیں اپنے بڑے بوڑھوں کے، تو اسی طرح سے ہوتا تھا. لیکن اب جو ہے باپ بھی اب انٹرسٹ لیتے ہیں باقاعدہ. ہاں کیا پڑھ رہے ہو بچوں، کس طرح سے ساری چیزیں. ٹھیک ہے. تو گھر جا کے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، یہاں کی باتیں وہاں کی باتیں، کہانیاں بنانی آتی، اسکرپٹس بناتی ہے پورے. ہاں ماشاء اللہ یہ بہت ماشاء اللہ سے ان معاملات میں انٹیلیجنٹ. واہ زبردست. کیا کیا کرتی ہیں اور کیا کیا کرتی ہے صبح؟ آپس میں لڑائی ہوتی ہے، یہ بتاؤ لڑائی کس بات پہ ہوتی ہے بہنوں میں؟ گھر میں میری چھوٹی سسٹر سے لڑائی اس بات پہ ہوتی ہے کہ مطلب وہ اکثر کیا کرتی ہے، میرے ڈریسز اٹھا کے پہن لیتی ہے، اور مجھے اتنا غصہ آتا ہے نا اس پر کہ تم نے میرا ڈریس کیوں پہنا ہے، یا وہ مطلب میری بینگلز اٹھا کے پہن لیتی ہے، یا اس طرح سے ہماری بہت لڑائی ہوتی ہے اس کے ساتھ، میری اور اس کی. باقی چھوٹے بہن بھائیوں سے نہیں ہوتی. اچھا بالکل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ بینگل اٹھا لیے پہن لیے، وہ کھن کھن کی اپنی آوازیں وہ جو مخصوص ہیں وہ تم نے نہیں، وہ پہن کے پھر مجھے بتاتی ہے کہ ہاں بتا دیتی ہے میں نے پہن لیے تمہاری چیز. جان بوجھ کے لڑائی کرنے کے لیے کرتی. مزہ آتا ہوتا ہے نا اسے لڑتے ہوئے، بہن بھائی سے بہت واقعی بہت مزہ آتا ہے. اچھا تو سادے یہاں کیا سلسلہ ہے؟ یہاں بچے بالکل ایسے ہی رہتے ہیں جب آپ کی بات کی جاتی ہے ویلفیئر کمپلیکس کی، تو یہاں بچوں کا سسٹم کیا کیا ہے؟ مطلب جیسے بہن بھائی رہتے ہیں ویسے ہی ہے سسٹم؟ لڑائی بھی ہوتی ہے بچوں کی آپس میں؟ کیا ہوتا ہے؟ آپ طوبہ سے پوچھیں. طوبہ ہاسٹل میں کس طرح سے رہتی ہے یہ بتائیں. ہاسٹل میں ہم گھر کی طرح ہی رہتے ہیں کہ جس طرح سے گھر میں بہن بھائیوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں اسی طرح سے ہاسٹل میں رہتے ہیں سب کے ساتھ. مطلب ہم لوگ بہنیں بن کے رہتے ہیں تو بہت انجوائے کرتے ہیں. بہنیں تو لڑتی بھی ہیں، یہی تو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. گھر میں بھی تو یہی حال ہوتا ہے. اچھا ایک ٹائم پہ ہم لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، دوسرے ٹائم پہ پھر ہم سارے اکٹھے بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں. پینڈیمک کے بعد یہ بچے ہمارے پاس جب آئے ہیں میں نے انہیں کہا ویکینڈ پہ جاؤ گھر، کوئی گھر جانے کو نہیں تیار. اچھا میں ان سے کہہ رہی ہوں. اور ان کو میں نے جب میں نے انہیں کہا میں نے اب ویکینڈ پہ گھروں سے فون آ رہے تھے، اب میں نے وائس کا آف کیا، میں نے سب کا میں نے جب اناؤنس کیا نا کہ ہم نے آف کر دیا، اتنا روئی ہیں گرلز، اتنا روئی ہیں، ایسے لگ رہا تھا پتہ نہیں کیا ہو گیا. مجھے اسپیشلی جو ہے نا میں نے کیوں رو رہے ہو؟ نہیں ہم ایک دوسرے کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. تو بس وہ مطلب میں نے جتنا ان بچیوں کی آپس میں دیکھی ہے نا، لیکن یہ کہ آپس میں پھر obviously جیسے بچیوں کا آپس میں ہوتا ہے، بہنوں کا آپس میں لڑائیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، ساتھ بھی ہوتی ہیں. اچھا سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ہمارا ایک وہاں کا نا ایک انٹرنل سسٹم ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس ایک نیا جب بچہ آتا ہے نا، چھوٹا بچہ جب آتا ہے ٹھیک ہے، وہ ہم ایک بڑا جو ہمارا سینئر بچہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم اٹیچ کرتے ہیں. ہماری جو بھی چھوٹی بچی آتی ہے وہ جیسے اب طوبہ ہمارے پاس ہوگی وہاں پہ ہم اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے. اب اس نے جب میس کے لیے جانا ہے
اس کے ساتھ ہوگی. نماز کے لیے اچھا وہاں پہ گرلز کے لیے پریئر رومز وغیرہ الگ ہیں, ہر چیز اویلیبل ہے وہاں پہ. نماز کے لیے الگ اس کے ساتھ جائے گی. وہ آہستہ آہستہ روٹین بنتے بنتے نا ود ان 15 days اور منتھ نا بچے کی روٹین بن جاتی ہے اور موبلٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے. اچھا پورا دن کیا بچوں کو ایجوکیٹ کرتے ہوئے گزارتی ہے؟ مجھے یہ بتائیں کس طرح سسٹم ہے, اپنے ادارے کا جو سسٹم تو بتائیں کیسا ہے, کیا ہے روٹین, کیا ہوتی ہے, کس روٹین سے بچوں کو لے کر آپ لوگ چل رہے ہوتے ہیں؟ اسکول ہے 8 گھنٹے ہے, اس کے بعد گھروں میں جاؤ اور ٹیچر کا کام گھر بھی وہی ہے, تو یہاں ہاسٹل میں رہ رہی ہیں اور ہر چیز میں ٹرین کرنا ہے آپ سے, تو کیسے کرتی ہیں آپ یہ بتائیں. اچھا اس میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے, ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ صبح فجر سے ہمارا جو ہے نا کام سٹارٹ ہو جاتا ہے. فجر کی ہوئی نماز, ٹھیک ہے, ہمارے وہاں پر گرلز کے لیے پریئر رومز الگ ہیں اور وہ سب چیزیں پریئر رومز میس وغیرہ گرلز ہاسٹل میں الگ ہیں. ہمارے بچیوں کو ہاسٹل سے نکلنا نہیں پڑتا, ٹھیک ہے, وہ ان کی ایکٹیویٹیز ان کے ہاسٹل تک ہیں, ٹھیک. اچھا اب وہ انہوں نے نماز وغیرہ پڑھی, کسی نے اگر قرآن پاک وغیرہ پڑھنا ہے وہیں پر پڑھ لیں, اور اس کے بعد بچیوں نے اگر ریسٹ کرنا ہے کر لیں. ناشتے کی بیل ہوگی, باقاعدہ بیل ہوتی ہے, بچیوں کا ان کے میس میں ناشتہ آ جاتا ہے. بریک فاسٹ کرنے کے بعد بچیاں تیار ہو جاتی ہیں, تیار ہو کے اپنی اپنی کلاس رومز میں آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے. ان کو پتہ ہے اس ٹائم پہ انہوں نے کلاس رومز میں پہنچ جانا ہے. بیل ہو گئی اسکول کی, وہاں آ گئی. پھر اسی طرح سے بریک کی بیل ہے, ہر پیریڈ کی بیل ہے جیسے ہوتی ہے. آف ہوا, آف ہونے کے بعد اچھا اس میں ایک پریئر بریک آتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا ظہر کی آئی, وہ ظہر کی ہوتی ہے نماز, اس کے بعد پھر ان کی ایک ہوتی ہے کلاس, پھر جو ہے آتے ہیں 15 منٹس ملتے ہیں, اس کے بعد ان کی لنچ بریک آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. لنچ بریک کے بعد ان کے 2 hours ہوتے ہیں, یہ ایزی ہو جاتے ہیں, ریسٹ کریں, سو جائیں, اپنا آپس میں بیٹھیں, بات چیت کریں, جو ان کا دل کرتا ہے. لنچ بریک کے بعد یعنی کہ 2 گھنٹے ان کو ملتے ہیں, 2 گھنٹے ملتے ہیں کے لیے, ایزی. اس کے بعد جو ہوتا ہے ان کا جو ہے ایوننگ کلاسز سٹارٹ ہو جاتی ہیں اپنے اپنے ہاسٹل میں. ایوننگ بھی ہے, اچھا, لیکن اپنے اپنے ہاسٹل میں, ٹھیک ہے, الگ کلاس روم میں آنے کی ضرورت نہیں, کلاس روم میں آنے کی ضرورت نہیں. اپنے اپنے جو صبح کام ملا ہوتا ہے نا انہیں, وہ شام میں انہوں نے بیٹھ کر 1-1.5 گھنٹہ ریوائز کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے پھر ٹیچرز جاتے ہیں, ٹیچرز یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو کلاس مانیٹرز ہیں نا, جو ہیڈز ہوتے ہیں, باقاعدہ ان کی وہاں پر ہاسٹل میں جو ہے ان کے جو ہے ہاسٹل مانیٹرز وغیرہ ہیں, وہ ساتھ ساتھ چیک کر رہے ہوتے ہیں ان کو. ہمارے ہاسٹل وارڈنز وغیرہ بھی ہیں, ٹھیک ہے, ساتھ ساتھ وہ ان کو چیک کر رہے ہوتے ہیں. اب جیسے ہمارے پاس طوبہ ہوں گی, یہ جو چھوٹی کلاسز ہوں گی نا, ان کی رسپانسبلٹی ان پہ ہوگی. جو بڑی بچی ہیں ان کی رسپانسبلٹی ان کی ہوگی ان کے لیے, ٹھیک ہے. اب اس طرح سے کرتے کرتے جو ہے نا یہ ہوگا. پھر اس کے بعد مغرب کی ہو جائے گی نماز پڑھنے کے بعد پھر ان کے لیے ایزی ہے, یہ اپنا جو ہے MP3 کے اوپر, ریڈیو کے اوپر کچھ سنیں گی, بیٹھیں گی, آپس میں گپ شپ کرنا ہے, آپس میں کوئی وہ کرنی ہے, بات چیت کرنی ہے, کسی نے اپنا پڑھنا ہوگا پڑھ لیں گے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد 10 بجے تک انہوں نے اپنے اپنے بیڈ پہ ہونا ہے. اچھا بوائز میں یہ ہوتا ہے کہ 1.5 گھنٹے کی 1 گھنٹے کی کیننگ کی کلاس ہوتی ہے عصر کے سے اور مغرب تک. پریکٹس ہے, بالکل پریکٹس ہے. وہ ہمارے ہاں ہر لڑکے کو کیننگ کی کلاس لینا امپورٹنٹ ہے سے اور 10th تک. ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے, تاکہ انڈیپینڈنٹلی باہر جائیں تو کس طرح جائیں گے, کس طرح کیننگ مطلب کرسی بننے کی کلاس, ٹھیک, وہ شام میں ہوتی ہے ہماری. ٹھیک ہے. میں وائٹ کین پر تھی تو میں اسی وہ بلکہ اس میں ہم چارپائی بننا اور کرسی بننا, وہ جو ہے وہ ہم ایک ایکسٹرا کلاس شام میں رکھتے ہیں. اچھا پھر بچے جو ہے بچیاں تو آپس میں بیٹھیں گی, بات چیت کریں گی, گپ شپ کرنا ہے, ڈرامہ سن لیا کوئی ریڈیو پہ. ہاں یہ تو فلمیں یا موویز یا ڈرامہ کس طرح دیکھتی ہیں؟ یہ نہیں, اب وہاں پہ میں نے بڑی کوشش کی ان لوگوں کو میں ٹی وی وہاں پر رکھوا دوں. ہماری سینئر جتنی جو بچیاں تھیں نہیں مانی کہ ہمیں ٹی وی نہ لے کر دیں. پڑھائی کے معاملے میں جو میرے پچھلے لاسٹ 2 بیچ گئے ہیں, ہمیں ٹی وی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا یہ 2 بیچ کا تھا نا, کمال, یہ بیچ کیا کہتا ہے یہ ہم جانتے ہیں ان کے کیا کیا شوق ہے. ناظرین ہم لوگ چلتے ہیں چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. اور طوبہ اختر ہمارے ساتھ رہی ہے. طوبہ آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مطلب پھر. اور بہت ہی انٹیلیجنٹ اور 2 بچے ہمارے پروگرام کا اس ٹائم حصہ ہیں. شعیب ہیں ہمارے ساتھ, FM پہ RJ بھی ہیں, کمپیئرنگ بھی کر رہے ہیں. ویلکم کہیں گے. السلام علیکم شعیب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟
الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. ٹھیک ٹھاک ہے. صحت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے, مزے میں ہے؟ الحمدللہ. تھینک یو شعیب, آپ تشریف لائے. اور ہمارے ساتھ ہیں سیف الرحمان ہے, بہت اچھے نعت خواہ ہیں, اور سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ بھی, ان کو بھی ویلکم کہیں گے. کیسے ہیں سیف؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. ٹھیک ٹھاک, مزے میں؟ جی بالکل. کیا ہو رہا ہے آج کل, کیا ہو رہا ہے؟ چھٹیاں ہے یا نہیں ہے؟ اب پڑھائی سٹارٹ ہو گئی دوبارہ, کیا ہے آج کل سلسلہ؟ بس انشاءاللہ اللہ خیر کرے پڑھائی سٹارٹ ہو جائے گی ہماری. تو جیسے ہارٹ ہو گئے لگتا ہے کرونا کی وجہ سے, تو کتنے عرصے سے جو ہے اسٹڈی جو ہے نہیں ہو رہی, اور آن لائن کلاسز ان کا بھی ہے سلسلہ بچوں کا؟ بڑے بچے جو یہ جیسے شعیب سیکنڈ ایئر میں ہیں, ٹھیک ہے, شعیب ہیں, تو یہ ان کی تھی, ان لوگوں کی مطلب ہوئی ہوئی ہے اسٹارٹ. ٹھیک ہے, آن لائن بھی تھی اور ویسے بھی تھی. اور لیکن یہ جو چھوٹی کلاسز ہیں ان کو تھوڑا ہم نے آف کر کے, ان کو ابھی ہم نے جب مطلب گورنمنٹ نے وہ کیا ہے چھوٹی کلاسز کا تھوڑا سا ہم نے تب. اچھا, آج انہوں نے باقاعدہ ایک پوئم تیار کی ہے وائٹ ٹرین کے حوالے سے, تو دونوں سے ہم پوئم ان دونوں سے. جی. یہ چھڑی پیاری ہے سن لو دنیا والو, یہ شان ہماری ہے. یہ چھڑی ہے ہم کو پیاری, یہ چھڑی ہے ہم کو پیاری, اس سے پہچان ہماری, اس سے پہچان ہماری. چھڑی سفید چھڑی ہے, چھڑی یہ چھڑی سفید چھڑی ہے, چھڑی سفید چھڑی ہے, چھڑی یہ چھڑی سفید چھڑی ہے. یہ چھڑی ہے ہم کو پیاری, اس کے دم سے غم ہے چلتے, آگے آگے غم ہے بڑھتے. یہ چھڑی ہے بہت ہی پیاری, جانے اس کو دنیا ساری. اس کا کلر ہے بہت ہی پیارا, یہ ہے ہر دم اس کا ساتھ ہمارا. آگے آگے غم ہے بڑھتے, اس چھڑی سے غم ہے چلتے. کچھ بن کے ہے دکھلانا, کچھ بن کے ہے دکھلانا, کچھ بن کے ہے دکھلانا. ساری دنیا کو بتلانا, ساری دنیا کو بتلانا. چھڑی سفید چھڑی ہے, چھڑی یہ چھڑی سفید چھڑی ہے, چھڑی سفید چھڑی ہے, چھڑی یہ چھڑی سفید چھڑی ہے. یہ چھڑی ہے ہم کو پیاری. میں نے دیکھا ہے ایک خواب, میں نے دیکھا ہے ایک خواب, میں نے دیکھا ہے ایک خواب. آیا اس چھڑی سے انقلاب, آیا اس چھڑی سے انقلاب. چھڑی سفید چھڑی ہے, چھڑی یہ چھڑی سفید چھڑی ہے, چھڑی سفید چھڑی ہے, چھڑی یہ چھڑی سفید چھڑی ہے. یہ چھڑی ہے ہم کو پیاری. ہے شعیب ارادہ پکا, ہے شعیب ارادہ پکا, ہے شعیب ارادہ پکا. کاش خواب ہو میرا سچا, کاش خواب ہو میرا سچا. چھڑی سفید چھڑی ہے, چھڑی یہ چھڑی سفید چھڑی ہے, چھڑی سفید چھڑی ہے, چھڑی یہ چھڑی سفید چھڑی ہے. یہ چھڑی ہے ہم کو پیاری, یہ چھڑی ہے ہم کو پیاری. اس سے پہچان ہماری, اس سے پہچان ہماری. چھڑی سفید چھڑی ہے, چھڑی یہ چھڑی سفید چھڑی ہے, چھڑی سفید چھڑی ہے, چھڑی یہ چھڑی سفید چھڑی ہے. یہ چھڑی ہے ہم کو پیاری. واہ جی واہ, زبردست. اور آپ ہمیں بہت پیارے, اتنے پیارے انداز میں انہوں نے جناب یہ جو پوئم ہے سنائی ہے اور یہ گیت سنایا ہے. اور کیسے پریکٹس کی ذرا بتاؤ مجھے. انہوں نے خود تیار کیا. اچھا, یہ شعیب نے اور دونوں نے مل کے کیسے پریکٹس کیسے کی آپ دونوں نے؟ ہم نے خود تیار کی تھی پیروڈی. اچھا, ایک دن میں ہم پریکٹس کرتے ہوتے تو ہمیں یاد ہو جاتی ہے. واہ جی واہ, زبردست زبردست. اچھا, تو سیف کیا کر رہے ہیں یہ مجھے بتائیں, کیا پڑھائی ہو رہی ہے, کیا اسٹڈی ہے, کس کلاس میں ہے آج؟ میں اس وقت سسٹم کلاس میں ہوں. ٹھیک ہے, تو کون سا سبجیکٹ جو مشکل لگتا ہے کرنے میں؟ سارے سبجیکٹ صحیح ہیں, سب ٹھیک ہے جی, سب مزے کے ہیں, اللہ کا شکر ہے. یہی تو بات اس کے لیے پیاری لگتی ہے. اللہ خیر کرے گا. پیاری جو ہنسی ہے نا, اگر آپ ایک دفعہ دکھا دیں گے جب ہنستا ہے نا سیف, تو کوئی لطیفہ شطیفہ آتا ہے, ہمیں بھی ہنسانا ہے سیف سے, ہے کچھ یاد؟ لطیفہ تو مجھے کوئی نہیں آتا. جو ہنستے ہیں نا بڑا پیارا ہنستے ہیں.
اور یہ میرا بچہ جو ایسا ہے یہ صبح فجر کی اذان خود دیتا ہے مسجد میں، اس کا اپنا شوق ہے، اس کا اپنا شوق ہے نماز کے لیے. اچھا اس کو میں نے کہا اور یہ جتنے بھی نعت اور ملی نغمے ہیں اور اس طرح کی جو ہے نا وائٹ کین کے جو ہے حوالے سے یا پھر اس حوالے سے کرتا ہے تیار. اگر اسے ہم کبھی کہتے ہیں نا کوئی سانگ کر لیں وہ نہیں، وہ دل نہیں، وہ دل سے نہیں. لیکن ویسے ماشاءاللہ سے دیکھیں نعت میں اور ویسے ہر چیز میں جیسے اب ماشاءاللہ سے کتنا اچھا تیار کیا شعیب نے. اچھا شعیب، کیونکہ ہم وائٹ کین کی بات کر رہے ہیں تو آپ کی زندگی میں اس کا کیا رول ہے، کیا کہیں گے؟ پوئم تو آپ نے زبردست بنائی ہے، اس کے علاوہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جس طرح میں نے اس پوئم میں آپ کو بتایا ہے کہ یہ چھڑی جو ہے بلائنڈ لوگوں کی جو ہے چلنے میں مدد دیتی ہے، ہر طرح سے مدد دیتی ہے. مگر آج کل معاشرے میں یہ کچھ ہو رہا ہے کہ ہم جب روڈ پہ نکلتے ہیں نا تو بڑی بڑی گاڑیوں والے، بڑے موٹر سائیکلس والے، رکشہ ڈرائیور اس چیز کا خیال نہیں کرتے، اس کو کچلتے ہوئے آگے چلے جاتے ہیں. اور 12 دفعہ ہم نے ان کو روک کے بھی یہی کہا ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ ان کو کوئی بلائنڈ کے ہاتھ میں آ رہے ہیں تو اس کے ہاتھ میں واقعی جب بھی کوئی بلائنڈ آئے گا روڈ پہ تو اس کے ہاتھ میں ضرور یہ اسٹک لازمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے بتانے کی بھی ضرورت ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہے ضروری ہے کہ دوسرے لوگ بھی خیال رکھیں. یعنی کہ ضروری ہے کہ آپ کو تو نظر آ رہا ہے، ان کو تو نظر نہیں آ رہا. جن کو نظر آ رہا ہے اگر وہ بھی اگنور کر رہے ہیں تو یار یہ زیادتی ہے. تو اس کی اویئرنیس کے لیے یہ میرا خیال ہے ایک دن کہ آپ، میں کہتی ہوں ہر وقت اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے، لوگوں کو بتایا جائے. امپورٹنٹ چیز عائشہ پتہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہمارے یہ وائٹ کین کو جو ہے نا ٹریفک سائنز میں شامل ہونا بہت ضروری ہے. ہاں بالکل ہونا چاہیے. جیسے ریڈ لائٹ ہے، وائٹ ہے، اور پھر آپ نے جو ہے چلنا ہے، واک کرنا ہے ایسے آپ کو، تو پھر ضروری ہے کہ اس پہ آپ نے ان کے لیے بھی ایک ٹائمنگ بنانا ہے. بالکل. اور یہ بلکہ اس میں یہ ہونا چاہیے جب کوئی کسی کو بھی لائسنس جب ملتا ہے تو جب اس کے رولز کی جو بک ہے جب اس میں ہوگا نا تو ڈرائیور کو پتا ہوگا، ایٹ لیسٹ اس کے 1-2 دفعہ نظر سے گزری ہوگی چیز. یہ ہمارے رولز اینڈ ریگولیشن میں ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ سعدیہ کرمانی، آپ آئیں، بہت اچھا لگا. اور آپ کے ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ تو زبردست ہیں، نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھی تربیت کی ہے. شعیب ہمارے ساتھ ہیں، بہت بہت شکریہ شعیب، آپ لائے تشریف. سیف آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور ہمارے ساتھ ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر انوائرمنٹ ملتان ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب ہیں، ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہے، سب ٹھیک ٹھاک، مزے میں ہیں؟ سب ٹھیک ہے. اور یہ بتائیں کیونکہ اسموک کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں اور جب نومبر کا مہینہ ابھی آنے والا ہے، اسٹارٹ ہوگا، تو یہی اسٹارٹ ہو جاتا ہے کہ فوگ کے مسائل ہیں اور جو ہے اسموک سے کیا کیا مسائل ہوتے ہیں. اور جو ایک بات میں پوچھنا چاہوں گی، 2017 سے یہ اویئرنیس کا سلسلہ شروع ہوا، اگر آپ نے بھی ڈاکٹر صاحب نوٹ کیا ہوگا، اس سے پہلے نہیں تھا. کیا اس سے پہلے اسموک نہیں تھی؟ کیا یہ مسائل نہیں تھی؟ یا یہ دھواں، کو فیکٹری کے دھواں یا ملوں کے دھوئیں یا اس طرح کی کوئی سچویشن نہیں تھی؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ پہلے تو میں اسموک کو ڈیفائن کر دیتا ہوں کہ اسموک ہے کیا. ٹھیک ہے. اب ہمارے مختلف جو ایمیشنز نکلتے ہیں، فیکٹریوں سے نکلتے ہیں، بٹھوں سے نکل رہے ہیں، ہمارا فیول جو گھروں میں جلتا ہے، ہماری گاڑیوں کا دھواں ہے، تو یہ سارے جو ایمیشنز فضا میں شامل ہوتے جاتے ہیں، فضا میں چلے جاتے ہیں، ایٹماسفیئر میں چلے جاتے ہیں. پھر سردی کا ونٹر سیزن جب آتا ہے تو ٹمپریچر ڈاؤن ہو جاتا ہے، فوگ پڑتی ہے، فوگ اور یہ اسموک اور یہ ایمیشنز مل کے ایک امیزہ بنا دیتے ہیں جو ایک مسٹ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، ٹریول نہیں کرتا. تو اس کو ہم اسموک کہتے ہیں. اور جہاں پہ یہ ٹھہر جاتا ہے تو وہاں پہ مختلف اثرات کا باعث بنتا ہے. پودوں کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے، درختوں کو ڈسٹرب کرتا ہے، انسانوں کو ڈسٹرب کرتا ہے، ہیلتھ پہ ایفیکٹ ڈالتا ہے. آئی اریٹیشن ہے، نوز ہے، کھانسی ہے، تو یہ ساری بیماریاں پھر اس کے ساتھ ہماری یہ انہیل ہونا شروع ہو جاتا ہے انسانوں کو، انسان باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ اس کو ایک اسموک کا نام دیا گیا ہے. اور جیسا آپ نے پوچھا کہ 2017 سے پہلے یہ نہیں تھا، کہ 2017 میں یہ شروع ہوا. ایسے تھا کہ یہ ہماری جو کنسنٹریشن پہلے بھی تو یہی سچویشن تھی، یہی حالات تھے، اویئرنیس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی یا ایسے سما نہیں بنتا. جیسے ہم بات کر رہے ہیں سردیاں بھی آتی رہیں اور پھر وہی بات ہوگی کہ فوگ سے اسموک میں کنورٹ بھی ہوتی رہی. تو کیا پہلے لکڑیاں بھی جلائی جاتی تھی، اب لکڑیاں جلانے کو بھی منع کیا جاتا ہے نومبر کے مہینے میں کہ لکڑیاں نہ جلائیں، فصلوں کے بقایا جات جو ہے وہ جلائے جاتے ہیں. تو یہ تو ہمیشہ ہی کسان یہی طریقہ کار جو اختیار کرتے آئے ہیں.
تو پھر بات یہ ہے کہ پہلے اویئرنیس کی ضرورت محسوس کیوں نہیں ہوئی، کیا کہیں گے؟ پہلے بھی اس پہ کام ہوتا رہا، اویئرنیس تو انوائرمنٹل ایشوز پہ ہوتی رہی، مختلف حکومت پنجاب، حکومت پاکستان اور تمام محکمے مل کر اس پہ کام کرتے رہے، لیکن 2017 میں یہ اپیئر ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ اس کی جو کنسنٹریشن تھی وہ فضا میں بڑھتی چلی گئی، جو ہمارے ایمیشنز تھے وہ بڑھتے چلے گئے، اور ان کی کنسنٹریشن اس لیول پہ آ گئی کہ یہ ایک فوگ اور سموک نے مل کے ایک مسٹ بنانا شروع کر دی۔ پہلے بھی کنسنٹریشن موجود تھی، لیکن وہ کنسنٹریشن میرے حساب سے شاید لو کنسنٹریشن تھی کہ وہ مسٹ نہ بن سکی۔ تو اب 2017 کے بعد جیسے ہمارے بٹھوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی، ہماری آبادی بڑھتی گئی، ہماری جو ٹرانسپورٹیشن ہے یہ بڑھتی گئی، اس کی تعداد 15% کے حساب سے ہر سال ٹریفک کا والیوم بڑھ رہا ہے، اور اسی تعداد سے ہماری جو آبادی 3% ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، اور ساتھ ہمارے جو انڈسٹریلائزیشن بھی ساتھ ہو رہی ہے، کیونکہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، یہاں پہ ہر چیز کی ڈیولپمنٹ کا ہونا ضروری ہے۔ ابھی ہمارے جو ان امپلائمنٹ ہے اس کو اگر امپلائمنٹ دے سکتا ہے تو یہ ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے جس میں انڈسٹریز شامل ہیں، ہمارے ڈیفرنٹ اور پروجیکٹس ہیں، جو یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوگی تو پھر ان لوگوں کو روزگار ملے گا۔ تو جب ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہو گئی تو اس میں ساتھ اینٹوں کے بٹھے بننے شروع ہو گئے، ساتھ انڈسٹریلائزیشن شروع ہو گئی، فیکٹریاں لگنا شروع ہو گئی، لوگوں کو امپلائمنٹ ملنا شروع ہو گئی، تو ساتھ یہ ایشو انوائرمنٹ کا بھی کھڑا ہو گیا، اس کی جو کنسنٹریشن تھی وہ بڑھتی گئی، اور اس حساب سے پھر اب جو جس لیول پہ اب آیا ہے تو اس لیول پہ یہ پہنچ گئی بات، کیونکہ اس کے لیے ضروری تھا اور اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے کہ ہماری جتنی بھی انڈسٹری لگے وہ ہمارے جو ایمیشنز کنٹرول سسٹم لگائیں، وہاں پہ ایئر پولوشن کنٹرول سسٹم لگائیں، تاکہ وہ جو ایمیشنز ہیں وہ فضا میں شامل نہ ہوں، اور اس پہ بھی کام ہوتا رہا۔ جب سے یہ اس سے 2017 سے پہلے بھی کام ہو رہا تھا، 2017 کے بعد اس پہ زیادہ بہتر طریقے سے کام ہونا شروع ہوا، اور جو ایمیشنز ہمارے فیکٹریوں سے نکلتے تھے وہاں پہ ڈرائی سکربر بھی لگوائے گئے، ویٹ سکربر بھی لگوائے گئے، تاکہ ایمیشنز فضا میں نہ شامل ہوں۔ لیکن اس میں ایک اہم فیکٹر جو ہمارا بٹھوں کا ہے، اس میں کوئی ٹیکنالوجی اس وقت اویلیبل نہیں تھی، اب ایک نئی ٹیکنالوجی زیگ زیگ ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کروائی گئی ہے، جس میں ہمارے پچھلے سال انٹروڈیوس ہوئی ہے، 2018 سے ہوئی ہے، اور اس میں کیا خرچہ مزید آئے گا؟ کیونکہ بھٹے مالکان یہاں ہمارے ساتھ آئے، ان کے بہت سارے مسائل بھی تھے، اس سال بھی انشاءاللہ ہم ان کو بلائیں گے، مدعو کریں گے، تو ان کے بہت مسائل بھی تھے، تو اس سے کیا انویسٹمنٹ مزید ہوگی، کیا ہوگا؟ اس میں ان کو ٹیکنیکلی بھی گائیڈ کیا گیا ہے، لیکن ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہاں پہ ابھی تک ہمارے پاس جو ٹیکنیکل لوگ ہیں اس کی کمی ہے، ایک چیز، اور دوسرا ان کا پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس فائنانس کا بھی پرابلم ہے۔ اب حکومت پاکستان نے اور حکومت پنجاب نے، چیف منسٹر صاحب نے اس کے اوپر ایک فنڈ تشکیل دیا ہے کہ جو لوگ زیگ زیگ پہ کنورٹ کریں گے بنٹوں کو یا نئے بٹھے لگائیں گے تو ان کو کچھ اماؤنٹ وہ دے رہے ہیں، بلا سود دیں گے، تاکہ وہ اس کی طرف راغب ہو جائیں۔ تو اب یہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم یہ جو پرانی ٹیکنالوجی کے بٹھے ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں، اب زیگ زیگ ٹیکنالوجی پہ کنورٹ ہو جائیں، کیونکہ زیگ زیگ ٹیکنالوجی میں یہ ہے کہ ہمارے وہاں پہ جو ایمیشنز کنٹرول سسٹم ہے اس میں 70% پولوشن کم ہوتی ہے، اور 30% جو ہمارا فیول ہے وہ بھی بچتا ہے، اس کی بھی سیونگ ہے، تو اس طرح یہ انوائرمنٹلی فرینڈلی ہے۔ تو اس میں جو اکنامک فائدہ ہوتا ہے ان بٹھا مالکان کو کہ جہاں پہ 30% بچت ہوگی اس کی فیول کی کنزمپشن کی، پروڈکشن تو بڑھے گی، پروڈکشن مینٹین رہے گی، لیکن فیول کنزمپشن کم ہو جائے گی، اکنامک بوجھ ان کے اوپر کم ہو جائے گا، اور ساتھ جو ایمیشن کنٹرول ہے وہ پولوشن، جو ایئر پولوشن پیدا ہوتی ہے وہ 70% کم ہو جائے گی۔ تو اس طرح یہ ہمارا جو زیگ زیگ ٹیکنالوجی والا انٹروڈیوس ہوئی ہے یہ سسٹم، یہ انوائرمنٹلی فرینڈلی ہے۔ اب یہ ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا اصول بھی ہے کہ آپ سسٹم کو چلائیں۔ ٹائم لگے گا اس سسٹم کو لے کر آنے کی، جب ہم بات کرتے ہیں کوئی بھی سسٹم اتنی آسانی سے کامیاب بھی نہیں ہوتا اور لاگو بھی نہیں ہوتا، ایکسپٹ کرنا بڑا مشکل ہے۔ ہم پرانے اور روایتی طریقوں پر چلتے آ رہے ہیں اور صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں، اور جب ہم سسٹم کو تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں، اپنے ماحول کو صاف ستھرا اور فلٹر کرنے کی بات کرتے ہیں، تو اس میں تعاون اور کوآپریشن کی تھوڑا سا فقدان، بلکہ زیادہ فقدان نظر آتا ہے۔ تو کیا لگتا ہے کتنا ٹائم لگے گا اس چیز کو لے کر آنے میں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں خوش عین بات یہ ہے کہ جو آل پاکستان بٹھا خیست ایسوسی ایشن ہے، انہوں نے حکومت پاکستان کو اور حکومت پنجاب کو بھرپور تعاون کا یقین دلایا کہ ہم اس سسٹم کے اوپر کنورٹ ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اب ان کی طرف سے
रेजिस्टेंस नहीं है। वो भी इस चीज को समझ रहे हैं कि आने वाले दौर में सिर्फ ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी वाले भट्टे ही चल सकेंगे, क्योंकि पुराने भट्टों से जितनी पोल्यूशन पैदा हो रही है इसको रोकना बहुत मुश्किल काम है। अब अगर उनकी तरफ से भी इसमें इनपुट आ रहा है, उन्होंने भी इसके ऊपर काम किया है, नेपाल भी गए हैं, हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने उनको नेपाल के दौरे पे भेजा है, नेपाल के माहिरीन पाकिस्तान में भी आए, यहाँ मुल्तान में भी आए थे, और यहाँ पे भी हमने 2 दिन की उनकी ट्रेनिंग वर्कशॉप रखवाई थी जिसमें इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और इस तरह ये एक रूट लेवल तक तो चली गई बात, तमाम लोगों को इससे आगाह कर दिया गया है। अब ये है कि रिसोर्सेज की बात है और टेक्निकल अफराद की बात है। तो जैसे जैसे अब ये टाइम आता जा रहा है तो टेक्निकल अफराद की तादाद भी बढ़ती जा रही है। जो एक भट्ठा बनाता है तो उसके ऊपर ये हमारी जो भट्ठा केस एसोसिएशन है, इनके लोग वहाँ पे जाके अपने कारीगरों को वहाँ पे भेजते हैं और वहाँ से टेक्निकल मालूमात लेते हैं, फिर वहाँ से लोग ट्रेंड होते हैं और आगे फिर वो आगे उस टेक्नोलॉजी को आगे फैला रहे हैं। तो इस तरह इसकी रफ्तार कम है लेकिन ये रफ्तार बढ़ती जा रही है। इस तरह लोग कन्वर्ट होने के लिए तैयार हैं। सालों में खातिर खा नताइज मिल सकते हैं, इसमें मिल सकते हैं, क्योंकि काफी शहरों में उकाड़ा में कोई 70 के करीब भट्ठा खिस्त जो है वो ज़िगज़ैग पे कन्वर्ट हो गए और वहाँ के जो सदर है वो एक इंजीनियर है और उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी एक्सपीरियंस और उसकी जो विजन थी उसने लोगों को मोटिवेट किया है कि आप लोग इस तरफ आए। और इसी तरह हमारे जो फील्ड के अफसरान हैं, महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल के असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, हम मुसलसल एसोसिएशन के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं और तमाम लोगों को मेंटली तौर पे तैयार कर रहे हैं कि यही टेक्नोलॉजी का वजूद बरकरार रहेगा, इसी टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट हो जाए। और इस तरह ये टेक्नोलॉजी में जब कन्वर्ट हो जाएंगे तो आने वाले दौर में, अब इस स्मोक सीजन में भी यही कहा गया कि जो ज़िगज़ैग में भट्टे कन्वर्ट हो चुके हैं वो भट्टे चलते रहेंगे, बाकी को बंद कर, बाकी भट्टे 7 नवंबर से 31 दिसंबर तक बंद कर दिए जाएंगे। तो इस तरह लोग इस तरफ चार्ज की कैफियत बन जाएगी कि भाई वो जो बेचारे भट्टे पर जो कारकुन बेचारे काम करते हैं तो वो कहाँ जाएंगे, दिहाड़ीदार जो बेचारे वहाँ काम करते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा मसला मसाइल पैदा होंगे। लेकिन इस तरह हुआ है कि ये हर साल यही कहा जाता है इतनी टाइम में बंद कर दिया जाएगा, वो बेचारे तो कहीं रुल जाते हैं क्योंकि फिर मालिक तो इतना कमा चुका होता है, उसके लिए तो कोई बात नहीं होती है, एक मंथ के लिए बंद कर दिया जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। दिहाड़ीदार जो है वो बेचारा रुल जाता है जो भट्टों पे काम कर रहे हैं। उसमें ऐसे है कि ये आल भट्टा एसोसिएशन जो है इन्होंने अपना एक पकाई का इनका एक पीरियड होता है और इन्होंने कहा है कि हमारा जो पकाई का पीरियड होगा 5 नवंबर को हम खत्म कर लेंगे, तमाम भट्टों के ऊपर पकाई मुकम्मल हो जाएगी। अब उसके बाद उनका एक्सकेवेशन का पीरियड होता है कि वो पकी हुई ईंटों को वहां से निकालते हैं। तो अब ये होगा कि वहां पे जो लोग हैं वो बेरोजगार नहीं होंगे, जो भट्टों के ऊपर ईंटें पक जाएंगी तो वो ईंटें वहां से भट्टे से निकालेंगे और उसको आगे सेल आउट करेंगे। तो बेरोजगार होने वाली बात जो है ना इसमें ये खत्म हो गई कि लोग वहां पे काम करते रहेंगे। और ये भट्टा खिस्त एसोसिएशन जो है उसने इसके ऊपर खुद काम किया, वर्क किया और हुकूमत पंजाब को यकीन दहानी कराई थी कि हमारा जो ये एक साइकिल है ईंटों की पकाई का भट्टे का, ये 5 नवंबर तक हम लोग मुकम्मल कर लेंगे, भट्टे ईंटों पक जाएंगे तो उस वक्त हम बंद कर देंगे। वॉलंटरीली उन्होंने कहा है हुकूमत पंजाब को कि हम इसको बंद करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम माहौल और आवाम की सेहत के साथ चलने को तैयार हैं, क्योंकि सब की सेहत इसमें मौजूद है, तहफ़्फ़ुज़ मौजूद है। अब अगर हम देखें भट्ठा मालकान है तो वो भी इसी मुआशरे का हिस्सा है, वो भी यहीं पे रहते हैं, उनके बच्चे हैं, उनके खानदान हैं, तो वो भी हमारे अफराद हैं, हमारे मुस्लिम शहरी हैं। तो उन्होंने खुद वॉलंटरीली ये कहा है कि हम इस 7 नवंबर को हम भट्टे बंद करेंगे। तो ये उनकी खुशैन बात है कि वो खुद इसमें शामिल हो रहे हैं, करने के लिए तैयार है। काम करने की बात है। जब स्टार्ट हुआ था तो उस पर थोड़ा सा डिनाई भी था, मुश्किल भी लग रहा था, लेकिन जब फोर्सफुली कहा जाता है और बताया जाता है कि ये माहौल के लिए कितना ज़रूरी है, आपकी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है, हम सब के लिए, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता एक पॉलिसी हर जो है इदारा बना रहता है कि इस पैटर्न पर चलेंगे तो यकीनन हमें फ़ायदा होगा। अच्छा, ये तो हो गया भट्टे के हवाले से कि वहाँ क्या सिचुएशन है और किस तरह उन्होंने जो है बंद कर दिए जाएंगे 5 नवंबर को जैसे आप बता रहे हैं। तो इसके अलावा और कौन सी वजूहात हैं जो स्मोक का बायस बनती हैं? स्मोक इसके साथ हमारी जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जो वहाँ से इमिशन से निकलते हैं तो वो भी इस स्मोक में कंट्रीब्यूटर है। ठीक। अब जो इंडस्ट्री है, हमारे महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल ने उन्हें हदायत दी हैं कि आप सिस्टम लगाएं, एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम लगा लें। जो लोग लगा लेंगे एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम और पंजाब एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करेंगे तो उनको चलने दिया जाएगा। जो सिस्टम नहीं लगाएंगे उनको बंद कर दिया जाएगा। यही हुकूमत पंजाब की पॉलिसी है
اور اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انڈسٹریلسٹ اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور سسٹم لگا رہے ہیں، کیونکہ یہ 2017 سے کام شروع ہوا تھا، تو کچھ لوگوں نے 2017 میں لگا لیے سسٹم، کچھ لوگوں نے 2018 میں لگائے، کچھ لوگوں نے 2020-19 میں بھی لگائے، اب بھی اس پہ کام ہو رہا ہے، لوگ لگا رہے ہیں۔ تو اس طرح وہ بھی اس طرف راغب ہو رہے ہیں اور اپنے نظام کو، ایئر پولوشن کے سسٹم کو بہتر کر رہے ہیں۔ اب اگر وہاں پہ سسٹم بھی لگ جاتے ہیں تو جو سسٹم لگا لیں گے وہ لاؤ ہوں گے اسموک سیزن کے دوران، جو سسٹم نہیں لگائیں گے ان کو بند کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ وارننگ پہلے سے ہی دی جا رہی ہے، یہ ان کو وارننگ دے دی گئی ہے اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ پھر ساتھ ہے ٹرانسپورٹ ہمارا، تو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے جو اس کو تو روکا نہیں جا سکتا، ٹرانسپورٹ کو روکا نہیں جا سکتا، لیکن اس کے اوپر اویئرنیس کریٹ کی گئی ہے اور پرانی گاڑیاں ہیں، تو یہ چیز تو اس کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے۔ ہاں، اس کے اوپر ٹرانسپورٹ کے اوپر حکومت پنجاب کا جو ٹریفک ڈپارٹمنٹ ہے، ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ٹریفک پولیس والے ہیں، اس پر تو کچھ چلان ہونا چاہیے، بہت زیادہ چلان ہو رہا ہے، بہت زیادہ چلان بھی ہو رہے ہیں اور لوگ اس کی طرف اب راغب ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی گاڑیوں کی مناسب جو ہے مرمت کروا رہے ہیں اور ٹیوننگ کروا رہے ہیں، مرمت کروا رہے ہیں تاکہ امیشنز کم ہو جائیں۔ ہمارے سموگ میں اس کا 43% کنٹریبیوشن ہے ہمارے ٹرانسپورٹ کا، اربن ایریاز میں، اربن ایریاز میں اس کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے، تو اس طرح بھی کام ہو رہا ہے۔ اس میں سٹی ٹریفک پولیس ہے، تمام ڈسٹرکٹ میں، پورے پنجاب میں کام کر رہی ہے۔ یہاں پہ ملتان میں بھی ہمارے انوائرمنٹل اسکواڈ بنا ہوا ہے، جو ٹریفک پولیس اور ہمارے انوائرمنٹ کے انسپیکٹرز ہیں وہ مل کے کام کرتے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ کام کرتے ہیں اور پورے شہر میں راؤنڈ لگاتے ہیں۔ اب آپ نے کبھی غور کریں تو دیکھیں گے کہ آپ جو دھواں چھوڑنے والے رکشے ہیں نا، وہ آپ کو کوئی ایک آدھ نظر آئے گا، لیکن اب انہوں نے بھی اس کے اوپر مطلب توجہ دی ہے اور بلکہ ہمیں کبھی کبھی نظر بھی نہیں آتا، ہم جب راؤنڈ کرتے ہیں تو کبھی کبھی دھواں دینے والا رکشہ نظر نہیں آتا، تو اس کے اوپر وہ خود بھی کانشیس ہو گئے جو رکشہ مالکان ہیں، باقی ٹرانسپورٹ کے لوگ بھی ہیں۔ تو اس حوالے سے ٹرانسپورٹ کے جو ہمارے صدر ہیں یہاں کے ملتان کے، ان کو بھی اس بارے میں بتایا گیا ہے، انہوں نے اپنے تمام مینیجرز کو، اپنے تمام ڈرائیور حضرات کو اور پمفلیٹ بھی تقسیم کر دی ہیں کہ آپ ان کی بار بار ٹیوننگ کرواتے رہیں، آئل تبدیل کریں وقت پہ اور جو اس کی ٹیوننگ وہ کروائیں، پلاگ تبدیل کروائیں، ٹائم پر یہ ساری چیزیں ہو جائیں تو پھر گاڑی دھواں گاڑی نہیں چھوڑتی، لیکن اگنور کیا جاتا ہے اور یہ تمام چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، ایسی گاڑیاں، ایسے رکشے آپ کو دھواں چھوڑتے ہوئے نظر آتی ہیں، تو یہ جو ہے یہ کتنا مضر ہے انسانی صحت کے لیے۔ ایسے ہی ہے کہ یہ دھواں جو ہے نا اربن ایریاز میں، اسی میں سفر کر رہے ہیں، اسی میں رہ رہے ہیں، ایسے ہی ہے کہ یہ اربن ایریاز میں چونکہ دھواں جو گاڑیوں سے نکلتا ہے اربن ایریاز میں سڑکوں کے اوپر ہی رہتا ہے، بالکل، اور موسم سرما میں جب ٹمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے تو یہ گراؤنڈ لیول کے قریب رہتا ہے۔ بالکل، گرمیوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب دھواں نکلتا ہے یا گیسیں نکلتی ہیں تو گرمی کے ہیٹ کی وجہ سے ڈسپرشن ہو جاتی ہے، فضا میں وہ شامل ہو جاتا ہے، پھیل جاتا ہے، لیکن سردیوں میں یہ ٹریفک کا جو دھواں ہے وہ روڈ کے اوپر رہتا ہے، لو لیول پہ رہتا ہے، نارملی جو ہے وہ ایک انسان کی ہائٹ تک رہتا ہے اور اس میں یہ انہیل ہوتا ہے، نوز، تھروٹ اور آئز کی اس میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر یہ دھواں جیسے کم ہو جائے تو اربن ایریاز میں اس کا فائدہ ہوگا۔ ٹھیک، اچھا یہ تو ہو گیا وجوہات اور ریزن، اس میں ایک اور ریزن ہے جس پر ہم بات کرنے والے ہیں، وہ ہے فصلوں کے بقایا جات جو کہ ہر سال جلائے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ کہیں ہمسائے ملک میں جلائے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ دھواں جو ہے پھر اسموک کی صورت میں، فوک سے اسموک کی صورت میں کنورٹ ہو جاتا ہے، آ جاتا ہے یہاں۔ تو اس میں ایک تو جو ہمارے کسان بھائی ہیں ان کو کیا اویئرنیس دینا چاہیں گے اسٹارٹ میں، اس کے یہ سلسلہ کے پہلے شروع ہو، اس سے پہلے ہی بتا دیا جائے کہ ان لوگوں نے کیا کرنا ہے، کیا طریقہ کار اڈاپٹ کرنا ہے، پھر محکمہ زراعت کی بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کسان بھائیوں کو آپ کیا کہیں گے، انہیں کیا کرنا ہے اس سلسلے میں؟ اس حوالے سے ہمارا ایک سموگ کے اوپر ورکنگ گروپ بنا ہے جس میں ہمارے پنجاب کے جناب چیف سیکرٹری صاحب اس کے چیئر پرسن ہیں اور وہ سموگ کمیشن جو ہے اس کے اوپر کام کر رہا تھا اور اس میں محکمہ زراعت نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے نئی مشینری ڈیولپ کی ہے اور وہ مشینری کسانوں کو دے رہے ہیں کہ جو باقیات فصلوں کے ہیں اس کے ذریعے، وہ مشینری کے ذریعے اس کو تلف کریں گے، وہ اس کو کاٹ دیں گے اور فرٹیلٹی میں شامل ہو جائے گی۔ تو اس حوالے سے محکمہ زراعت نے اس سال، پچھلے سال بھی کام کیا تھا لیکن اس سال انہوں نے بہت زیادہ کام کیا اس کے اوپر، تو سیکرٹری زراعت جو ہیں ماشاءاللہ بڑے اس معاملے میں ایکٹیو ہیں اور انہوں نے ذمہ داروں کو، جو مجھے اطلاع ملی ہے ذمہ داروں کو، جو میٹنگز میں بات ہوئی تو ذمہ داروں کو انہوں نے مشینیں بھی پرووائڈ کی ہیں تاکہ وہ اس سے کام کریں، لیکن اس کے باوجود بھی جہاں جہاں مشینری نہیں پہنچ پا رہی
تو وہاں پہ خدشہ یہی ہے کہ لوگ اس کو فصلوں کو جلائیں گے، تو اس کے اوپر کاشتکار ذمہ دار ہے، وہ یہ مشین افورڈ نہیں کر پا سکتا، یہ بھی ہو سکتا ہے نا، تو اس کے لیے کتنا نہیں، اس میں افورڈیبل چیزیں ہیں، اس میں کوئی کاسٹ کا ایشو نہیں ہے، یہ کہ اویلیبلٹی جو ہے وہ ضروری ہے، اور اس کے اوپر ہمارے جو کمشنر صاحب ہیں ملتان اور ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں، تو انہوں نے تمام لوگوں کی میٹنگز کال کی ہیں، ایک ڈسٹرکٹ سموہ کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس کی میٹنگ کال کی ہے، اس میں محکمہ زراعت کے افسران بھی شامل ہوئے ہیں، محکمہ ریونیو کے افسران بھی شامل ہیں، اور ان کو یہی کہا گیا کہ آپ گاؤں لیول پہ جو کمیٹیاں بنائیں اور کمیٹیاں بنا کے لوگوں میں آگاہی پیدا کریں. تو گاؤں لیول پہ یہ کام ہو رہا ہے، محکمہ زراعت اور محکمہ ریونیو کے افسران اس پہ کام کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اویئر کیا جا سکے اور لوگوں کو روکا جا سکے. ایک تو محکمہ زراعت میں اور یہ کام ہو رہا ہے. دوسرا ہماری ڈویژنل سموہ کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے، کمشنر صاحب اس کے چیئرپرسن ہیں، تو اس کی میٹنگ بھی ہماری 15 اکتوبر کو اب ہو رہی ہے، اس میں بھی یہ چیزیں ڈسکس ہوں گی. تو اب کام تو ہر لیول پہ ہو رہا ہے. اس میں اب آپ نے ایک اور جو اہم چیز تھی، یہ جو کوڑا کرکٹ کو آگ لگاتے ہیں، شہروں کے اندر کوڑا کرکٹ کو آگ لگا دی جاتی ہے، تو جو ورکنگ گروپ نے ہمارے مختلف ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داریاں لگائی ہیں، تو اس میں یہ لگایا کہ جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے مختلف شہروں میں کام کر رہی، تو وہ اپنے دائرہ اختیار میں جو ان کا جوڈیکشن ایریا ہے اس میں وہ اس کے اوپر کنٹرول کریں گی. جو میونسپل کمیٹیاں ہماری لوکل گورنمنٹ اندر ہے تو وہ اس دیہاتوں میں اور باقی اپنے ایریا میں وہ کنٹرول کریں گی تاکہ کوڑا کرکٹ کو آگ نہ لگائی جائے. اچھا، یہ کوڑا کرکٹ کے ساتھ ساتھ جو ایک اور مسئلہ نظر آتا ہے، دیہی علاقوں میں لکڑیاں جلائی جاتی ہیں سردیوں میں سیف رہنے کے لیے، سردی سے بچنے کے لیے، اور کیونکہ وہی بات ہے کہ دھواں جو ہے زیادہ انسان کی تکلیف نہیں رہ جاتا ہے، 6 فٹ تک ہی رہتا ہے، اوپر نہیں جا رہا ہوتا. تو یہ کتنا خطرناک ہے یہ بتائیں، اور لوگوں کو کیا بتانے کی ضرورت ہے؟ یہ بھی ہے کہ دیہاتوں میں بھی اب یہ چیز اویئرنیس کے حوالے سے جیسے میں نے بتایا کہ محکمہ زراعت نے گاؤں لیول پہ کمیٹیاں تشکیل دی ہیں کہ دھواں کم پیدا کیا جائے یا گھروں میں جو استعمال لکڑی کا کام کیا جائے، فصلوں کو باقیات کو نہ آگ لگائی جائے، تو اس پہ گاؤں لیول پہ بھی کام ہو رہا ہے. لیکن وہاں کی ایمبیئنٹ ایئر کوالٹی جو ہے گاؤں کی وہ ہمارے اربن ایریا سے بہتر ہوتی ہے. وہاں پہ اتنی گاڑیاں نہیں ہیں، وہاں پہ اتنی فیکٹریز نہیں ہیں، وہاں پہ اتنے ایمیشنز کے سورسز نہیں ہیں کہ وہاں پہ اتنا زیادہ مسئلہ پیدا ہو جائے. جب بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے ہمارے اربن ایریاز کے شہروں میں ہوتا ہے، تو یہاں پہ ایشو یہ زیادہ ہوتا ہے، دیہاتوں میں یہ ایشو کم ہوتا ہے. دیہاتوں میں ایشو صرف یہی ہے کہ جو فصلوں کو آگ لگائی جاتی ہے وہ مین ایشو ہے. اربن ایریاز میں جو ہے انڈسٹریز کی بات جب کرتے ہیں، بھٹے بھی ہم دیکھتے ہیں اربن ایریاز میں ہے، یہ ساری چیزیں تو یہاں زیادہ پائی جاتی ہیں، ٹریفک بھی یہاں زیادہ پائی جاتی ہے. تو کتنے جگہوں سے میں کہتی ہوں مختلف طریقے سے دھواں اکٹھا ہوتا ہے اور پھر جا کے ایک اسموک کی کیفیت. جہاں پہ یہ دھواں پیدا ہوتا ہے مسٹ بن جاتی ہے، ڈسپرشن نہیں ہوتی اور مسٹ بنتی ہے، اور اس حوالے سے پھر یہ یہاں پہ یہ اسموک کا ایشو کھڑا ہو جاتا ہے. تو ہمیں اصل میں ہمارا جو ہم ہیں ترقی پذیر ملک، پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، یہاں پہ ہماری ڈیولپمنٹ بڑی سلو سپیڈ پہ رہی ہے. اب جب یہ آئی ٹی کا دور آیا ہے تو اس میں ڈیولپمنٹ بڑھنا شروع ہو گئی ہے، انڈسٹری لگنی شروع ہو گئی ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارے پروجیکٹس چلنے شروع ہو گئے، اور لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہونا جب شروع ہوا ہے تو یہ ساتھ ایشو ہمارا یہ انوائرمنٹ کا بھی شامل ہو گیا، پولوشن کا. یہ جو بھٹے ہیں یہ ٹنوں کے حساب سے کوئلہ جلاتے ہیں اور یہ سارا سال چلتے رہتے ہیں. اس کے اوپر کوئی ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی. اگر ہم یہ بھٹوں کے پولوشن کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، پاکستان کامیاب ہو جاتا ہے اس میں، اس کو کنورٹ کر دیتا ہے زیگ ٹیکنالوجی میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو 50% پولوشن لیول ہے یہ کم ہو جائے گا. پھر ہمارے جو انڈسٹری ہے اس کے اوپر تمام ایمیشنز کنٹرول سسٹم لگ جاتے ہیں، ایئر پولوشن کنٹرول سسٹم لگ جاتا ہے، تو یہ بھی ایک ہماری اچیومنٹ ہوگی. پھر ساتھ جو فصلوں کی باقیات کو آگ لگائی جاتی تھی، اگر اس میں ساری مشینری محکمہ زراعت موجود کر دیتا ہے، تمام ذمہ داروں کو مل جاتی ہے اور اس کو باقیات کو آگ لگنا بھی بند ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ. تو آپ کے محکمہ زراعت کے ساتھ مل کر کوئی جو ہے اقدامات اٹھانے کا سوچا ہوا ہے کچھ؟ یہ سارے ڈپارٹمنٹ جو پنجاب گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں، یہ ورکنگ گروپ جو بنا ہے اس میں تمام ڈپارٹمنٹس کے ہمارے سیکٹری صاحبان اس میں شامل ہیں، محکمہ تحفظ ماحول بھی اس میں شامل ہے اور باقی ڈپارٹمنٹ بھی شامل ہیں، لوکل گورنمنٹ اس میں شامل ہے، محکمہ زراعت شامل ہے، ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ شامل ہے، تو محکمہ انڈسٹری شامل ہے. تو سارے لوگ مل کے یہ ایکشن پلان بنا رہے ہیں اور ایکشن پلان کے مطابق آگے چل رہے ہیں تاکہ
हर पॉइंट पे काम हो सके। और ये कोऑर्डिनेटेड जो एक वर्किंग ग्रुप बना है, ये कोऑर्डिनेशन से बेहतर अंदाज में चल रहा है। इसमें अब प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी इसमें शामिल हो गई है। तो अब उम्मीद है कि ये इसके ऊपर एक मजबूत तरीके से काम होगा इस साल भी, और ये काम आगे जारी भी रहेगा। और आने वाले दौर में इसकी जो स्मोक की इमिशन लेवल है, ये इंशाल्लाह काम होते जाएंगे। जैसे एग्जैक्ट टेक्नोलॉजी पे भट्टे कन्वर्ट होंगे, एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम लग जाएंगे, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दौर में बेहतर हालात होते जाएंगे। ठीक है, माहौल बेहतर हो जाएगा। असल तो माहौल है, एनवायरनमेंट है जिसको बेहतर बनाना है। तो इसके इन चीज़ों के क्या असरात मरतब होते हैं हमारे माहौल पर, फिर हम इंसानों की बात करेंगे, हमारी सेहत पर क्या असरात मरतब होते हैं, हमारे बच्चों पर क्या असरात होते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि इन चीज़ों की, यानी कि स्मोक की वजह से हमारे माहौल पर क्या असरात मरतब होते हैं, उस हवाले से क्या चाहिए। जब स्मोक आता है तो सबसे ज्यादा जो इंसान सबसे पहले मुतासर होता है, अफेक्ट होता है। उसमें इनहेल होते हैं ये जो इमिशंस हैं, जो जहरीला मादा जो इनहेल होता है, उसमें आईज, नोज और थ्रोट की बीमारियां पैदा होती हैं, जल्द की बीमारियां भी पैदा होती हैं, और सबसे ज्यादा हमें सांस की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, आंख की बीमारियां, क्योंकि ये हमारे जो ऑर्गन्स हैं, मुंह है, नाक और आईज हैं, तो ये एक्सपोज होती हैं फिजा में। ठीक है, अच्छा, इस पे एहतियात क्या करनी है वो भी बात हम करेंगे कि करना क्या चाहिए। मास्क लगा रहे हैं कोरोना की वजह से, अगर रूटीन वाइज भी लगाएं तो इसके कितने फायदे हो सकते हैं। नाज़रीन, तो हम बात करेंगे। हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और जी बिल्कुल, हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर एनवायरनमेंट हैं, उनसे बात हो रही है माहौल के हवाले से। और डॉक्टर जफर इकबाल से हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, और जान रहे थे कि मास्क जो है कोरोना में तो बहुत ज़रूरी है, और अभी भी कोविड-19 का जो दूसरा मरहला है वो बाहर तो उसका आगाज़ हो चुका है आउट ऑफ कंट्री में, और अल्लाह हम सबको महफूज रखे, मैं ये दुआ भी करूँगी। लेकिन इसमें दुआ के साथ साथ एहतियात फिर करनी है हम लोगों ने। तो अगर हम माहौल की बात करते हैं, स्मोक की बात करते हैं, जैसे कि हमारा माहौल कहते हैं, जैसी बात होती है कि जहरीला हो गया या जहरीले धुएं पाए जाते हैं, और इसमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो कोई आँखों की जैसे बात हो रही थी कि ओपन हम लोग बाइक चला रहे हैं तो फिर रहे हैं, आँखों के मसाइल हैं, स्किन के प्रॉब्लम्स हैं, और जैसे कि सांस के मसाइल हैं। तो इसमें हम लोगों ने ख्याल कैसे रखना है, एहतियात कैसे करनी है, वो बताएं हमें। ऐसे कि जब ये स्मोक की अकरेंस हो जाए और महसूस हो जाए कि स्मोक अब शुरू हो गया है, तो उसमें गैर जरूरी सफर नहीं करना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर किसी जरूरत के तहत घर से बाहर निकलना भी है तो फिर वो अब जो हमारा ये मास्क है, यही हम कोरोना के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसी मास्क को हम इस्तेमाल करें ताकि हमारा ये जो गैस है वो फिल्टर होकर हमारे अंदर जाए। इनहेलेशन जो हमारे हैजर्डस ग्रेडियंट्स हैं, हवा में शामिल हैं या पोल्यूटेंट्स हैं, वो इनहेल ना हों। और आपके सामने पिछले सालों में इतने ट्रैफिक हादसा हुए स्मोक के जब मौसम आता है इतने होते हैं, तो बार बार हम लोग बाकायदा प्रोग्राम कर रहे होते, डेली बता रहे होते। डेली जब हम हादसे देख रहे थे तो हमारा दिल दुख रहा होता, यार कितने प्यारे, कितने लोग अपने घर नहीं पहुंच पाए। तो गैर जरूरी सफर से तो एहतियात करनी चाहिए, जब जरूरत नहीं है तो ना जाए, तो ये जरूरी है। ऐसे ही, और फिर मोटरवे पे भी इमरजेंसी नाफिज होती है। उस दौर में जब स्मोक होता है तो मोटरवे पे भी रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है टाइमिंग्स की, कि जब मोटरवे पे स्मोक अपीयर हो जाता है तो वहाँ पे भी मोटरवे भी बंद कर दिया जाता है। इन चीज़ों को भी हमें मद्देनजर रखना होगा, क्योंकि पिछले साल भी ऐसे वाक़यात हुए थे, और इस साल भी हमें इन चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए कि गैर ज़रूरी ट्रेवलिंग से भी अवॉइड करना चाहिए। और ये चीज़ें ज़रूरी हैं ताकि हम अपनी जान माल की हिफाजत कर सकें। और हर शख्स को चाहिए कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूर कुछ न कुछ सोचे। हम लोग सिर्फ आलूदगी फैलाते हैं, हम कंट्रीब्यूट करते हैं, बाकी लेकिन हम माहौल का ख्याल नहीं रखते। अगर हम किसी मोहल्ले में देखें कूड़ा करकट पड़ा हुआ है तो उसको आग न लगने दें, उसकी हिफाजत करें। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, उनको फ़ोन करें, अगर वहाँ पे उनका कारकुन नहीं पहुँच सका तो उनको फ़ोन करें, वो उठा के ले जाएंगे, लेकिन उसको आग न लगाए। इसी तरह हमारे जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ में माशाल्लाह हमारे दरख्त बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे जो सरकारी इदारे हैं तो इनमें
تعلیمی اداروں میں بہت زیادہ درخت لگے ہوئے ہیں، ان کے پتے گرتے رہتے ہیں، بالکل، تو یہ بھی حکومت پنجاب نے جلا دیا جاتا ہے۔ ہاں، یہ حکومت پنجاب نے اب ہدایات دی ہیں کہ جو تمام پبلک اور پرائیویٹ سکولز ہیں، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور ڈائریکٹر کالجز جو ہیں وہ اس کو لک آفٹر کریں گے، اور ان پتوں کو اگر ہم کمپوسٹ کر دیں، کمپوسٹنگ کر لیں، اور کمپوسٹنگ کر کے وہی ہم اپنے جو پھولدار پودے ہیں یا چھوٹے پودے ہیں ان کو اگر ہم بطور فرٹیلائزر استعمال کر لیں تو وہاں پہ استعمال ہو سکتا ہے، لیکن وہاں پہ آگ نہ لگائی جائے۔ تو اب اس کے اوپر بھی اس سال یہ ڈائریکشنس آئی ہیں کہ تمام ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ جو ہمارے ہیں وہاں پہ اس کو جلایا نہ جائے، پودوں پتوں کو اکٹھا کیا جائے، اکٹھا کر کے کمپوسٹنگ کی جائے، اور کمپوسٹنگ کر کے اس کو فرٹیلائزر کے طور پہ استعمال کیا جائے۔ تو یہ بھی ایک اچھا قدم ہے، کیونکہ بہت تعلیمی اداروں میں ماشاءاللہ گرینری بہت زیادہ ہے، ہمارے جو پرائیویٹ ادارے گورنمنٹ کے ادارے ہیں خاص طور پہ ہائی اسکول ہیں، پرائمری ہیں، مڈل ہیں اور ہائی اسکولز ہیں، کالجز ہیں، تو پرانے وقت سے درخت لگے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ درخت ہے، بالکل، تو ہمیں ایک تو درختوں کی حفاظت کرنی چاہیے وہاں پہ جو درخت لگے ہوئے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ان کے پتے جو ہیں وہ جلانے نہیں چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی زیادہ بن گئی، آبادیوں میں اضافہ ہو گیا، شہر کی طرف لوگوں کا رجحان زیادہ ہو گیا ہے، تو وہ جو درخت تھے، ہم پچھلے دنوں بات کر رہے تھے کہ آم کے درخت کاٹ دیے گئے ہیں، پھلدار درخت جو ہے کاٹ دیے گئے ہیں، تو اس سے کتنا لاس ہوگا یہ بتانا ضروری ہے کہ درخت کتنا ضروری ہے اپنے عوام کو، اپنے لوگوں کو، اور جو آپ لوگ کاٹ دیتے ہیں تو اس کا کیا نقصان ہے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، درخت جو ہیں وہ ہمیں آکسیجن دیتے ہیں جو انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ آکسیجن کے بغیر انسان 5 منٹ زندہ نہیں رہ سکتا، بالکل، اور اگر درخت نہیں ہوگے تو آکسیجن نہیں ملے گی۔ جیسے درخت کم ہوتے جائیں گے، آکسیجن کی مقدار کنسنٹریشن جو فضا میں ہے وہ کم ہوتی جائے گی، تو اس لیے ہمیں درخت تو نہیں کاٹنے چاہیے کسی صورت میں بھی۔ ایک تو یہ بات، دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں درختوں کی بہت پہلے بھی بہت زیادہ کمی ہے، ہمیں درختوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اگر ہر شخص ہر سال ایک پودا بھی لگا دے تو کروڑوں پودے لگ سکتے ہیں، اور اس میں مسلسل اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو ہمارے عوام ہیں، ہم سب پبلک کے لوگ ہیں، ہم ہر سال ایک پودا لگاتے جائیں، بلکہ یوں کریں کہ جتنے گھر کے افراد ہیں اتنے ہر سال اتنے پودے لگا جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ یہاں پہ کروڑوں کے حساب سے پودے لگتے جائیں گے اور اس پہ گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر بھی نہیں ہوگا۔ تو ہمیں پبلک کو انوائرمنٹل سینسٹیو ہونا پڑے گا۔ گورنمنٹ تو پودے لگا رہی ہے، مختلف جگہوں پہ پروجیکٹس بھی چل رہے ہیں، پودے بھی لگائے جا رہے ہیں، لیکن ہم لوگ پبلک جو ہے ہمیں سینسٹیو ہونا پڑے گا کہ جتنے گھر کے افراد ہیں ہر سال ایک پودا لگا دیں تاکہ ہماری آکسیجن کی ضرورت پوری ہوتی رہے۔ ہم فضا سے آکسیجن تو لے رہے ہیں لیکن ہم فضا میں آکسیجن پیدا کرنے کا کوئی ذرائع نہیں پیدا کر رہے، تو اس طرح یہ ہوگا کہ جب ہم ہر سال پودا لگائیں گے تو ہم جو آکسیجن فضا سے لے رہے ہیں اتنا ہی ہم بیلنس ہم نیچر کو ریٹرن کریں گے۔ اچھا، ہر سال پودا تو نہیں لگا رہے لیکن ہر سال ہم جو ہے ٹرانسپورٹیشن میں دیکھتے ہیں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اربن ایریاز کی بات کریں یا ویسے بھی اگر ہم بات کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں رورل ایریا میں ہر کوئی جو ہے سواری کے بغیر پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنا لوگ نہیں پسند کرتے، یہاں ہر کوئی کہتے ہیں کیوں نہ اپنی گڈی ہو، اپنی سواری ہو، تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے یہ بتائیں۔ ایسے کہ ہماری جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے شہروں کے اندر اس کی کوالٹی بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے، بالکل، کیونکہ اب کچھ نئی گاڑیاں آئی ہیں جو ایسی ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہمارے اربن ایریاز میں چل رہی ہیں، کچھ کنڈیشن بہتر ہوئی اور لوگ اس میں سفر کرنا پسند کرتے ہیں۔ اس سے پہلے پبلک ٹرانسپورٹ بہت موجود تھی لیکن کوالٹی اچھی نہیں تھی، تو اب اس میں بھی یہ بہتری پیدا ہوئی ہے، اور اب ہمارے ہاں معاشرے میں ایک ٹرینڈ ہے کہ گاڑی ہونی چاہیے، بالکل، اپنی سواری اور اپنی گاڑی ہونی چاہیے۔ 15% ہر سال گاڑی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جیسے آبادی بڑھتی جا رہی ہے تو ایک طرف آبادی بڑھتی جا رہی ہے، ساتھ ساتھ گاڑی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پھر ہماری جو سوسائٹیز ہیں، ہاؤسنگ کالونیز ہیں، وہ بڑھتی جا رہی ہیں، آبادی کو رہنے کے لیے گھر بھی چاہیے، جب رہنے کے لیے گھر چاہیے تو پھر اس حوالے سے ہمارے درخت بھی کاٹتے جا رہے ہیں۔ گھر بنانے کے لیے اینٹوں کی اور لکڑی کی ضرورت ہوتی ہے، پھر درخت بھی کاٹنے پڑتے ہیں، جب درخت کرتے ہیں پھر اس حساب سے ایک پورا انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کا ایک پروسیس بھی چل رہا ہے۔ تو ہمیں اس انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن جو ہو رہی ہے ہماری، چاہے درخت کاٹتے جا رہے ہیں، چاہے ہماری فضا میں ٹرانسپورٹیشن میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اس حساب سے ہمیں ایک بیلنس کرنا چاہیے۔
जो नेचर है वो कैसे बैलेंस होगा, क्योंकि ये ख्वाहिशात है, हमने अपनी ख्वाहिशात को की तकमील में ये नहीं देखना कि इससे माहौल पर क्या असर होता है, हमारी सेहत पर क्या असर पड़ेगा। हम तो खुश हैं ना कि भाई हमने अपनी सवारी बना ली है, और पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आपके सामने वो ज़माना भी था जबकि मैं उस दिन देख रही थी कि टांगा जो है, टांगा जिसे टांगा भी कहते हैं, टांगा भी कहते हैं, तो वो एक था कि वो सवारी इस्तेमाल की जाती थी, उसको शाही सवारी कहा जाता था। अब तो वो दौर से हम निकल कर आ गए हैं, तो अब कैसे ख्याल रख सकते हैं? अब हर एक की ख्वाहिश है कि मुझे अपनी सवारी जो है अवेल हो। क्या इसके लिए पूरी अर्बन प्लानिंग की जरूरत है। अर्बन प्लानिंग में ये होगा कि अगर हम अर्बन प्लानिंग करें, रोड्स को वाइडनिंग करें, रोड खुले करें हम, बिल्कुल, और वहाँ पे अच्छी ट्रांसपोर्ट चलाएं, और 7 फुटपाथ बनाएं, कम से कम हर रोड के साथ दोनों साइडों पे 10 फुट का फुटपाथ बनाएं, ताकि लोगों को पैदल चलने की सहूलत भी मौजूद हो। बिल्कुल। अब हमारे रोड जितने अर्बन एरियाज में है वहाँ पे पैदल चलने की सहूलत मौजूद नहीं है। लोग पैदल चलना चाहते हैं, जिन लोगों के पास इस्तात नहीं है ट्रांसपोर्ट पे बैठने की, जाने की, वो पैदल भी चलना चाहते हैं, लेकिन जगह नहीं है, लेकिन जगह नहीं है, फुटपाथ ही नहीं है। फुटपाथ है तो उस पर जो है आपके सामने है तजव्वुज़ात का कब्जा है, आपके सामने है, कोई रेडी वाला खड़ा है, कोई बैठा है, तो वहाँ जगह नहीं। इससे मज़ीद बात करते हैं नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और डॉक्टर ज़फ़र इकबाल से ब्रेक से पहले बात हो रही थी और माहौल के हवाले से बात हो रही थी, तो अपने माहौल को नीट एंड क्लीन हम कैसे रख सकते हैं, तो क्या क्या प्लानिंग होनी चाहिए जिससे अपने माहौल को हम नीट रखें। और फिर यकीनन जब माहौल साफ सुथरा होगा, घर के माहौल की बात नहीं कर रही मैं, पूरे मोहल्ले की, पूरे इलाके के माहौल की नाज़रीन बात कर रही हूँ, तो जहाँ हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ का माहौल, जहाँ हम घूम रहे हैं, जहाँ सैर कर रहे हैं, जहाँ शॉपिंग कर रहे हैं, ये सारा हमारा माहौल है। यहाँ की फिजा अगर आलूदा होगी तो फिर जो है यकीनन हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। तो अर्बन एरियाज में क्या प्लानिंग होनी चाहिए, या क्या आपने सोचा है, क्या तजुर्बात है आपके पास? ऐसे कि अर्बन प्लानिंग बहुत जरूरी है। हाँ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि छोटे शहर आबाद किए जाएं। तो अब जो हमारे मौजूदा शहर हैं, एग्जिस्टिंग शहर हैं, तो इनमें अर्बन प्लानिंग की जाए, इनके रोड्स जो हैं वो खुले किए जाएं, फुटपाथ बनाए जाए, वहाँ पे लोगों के पैदल चलने की जगह हो, साइकिल चलाने की जगह हो, ताकि लोग जो है वो ट्रांसपोर्ट से हटकर पैदल चलें और साइकिलों पे सफर करें। ये लोग एक तबका मौजूद है हमारे मुआशरे में जो साइकिलों पे चलना पसंद करता है, लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए ना कि यहाँ आपने अपनी सवारी जहाँ भी खड़ी करनी है और आपने पैदल ही चलना है, तो रोड के ऊपर उनके लिए स्पेस मुख्तस कर दिया जाए, तो लोग उस पर सफर करेंगे। और ये अर्बन प्लानिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है। और इसके साथ अर्बन एरियाज में दरख्त लगाए जाए। इसके साथ साथ हमारा जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है इसको बेहतर किया जाए, और अर्बन ट्रांसपोर्ट को ये बेहतर क्वालिटी का अर्बन ट्रांसपोर्ट लाया जाए, लोग इस पे सफर करना पसंद करें। और इसके साथ साथ जो हमारा फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है उसकी क्वालिटी पे भी तवज्जो दी जाए, ताकि हमारे मिशन जो है, जो एडल्ट्रेशन ऑफ फ्यूल है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और इसके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। और जब नए शहर बनेंगे, छोटे शहर बनेंगे, तो उनको मैनेज करना आसान होगा, उनका पोल्यूशन लेवल कम होगा। और इस तरह जो रेस्ट्रिक्शन है वो लगाई जाए शहरों के ऊपर कि उसके साथ और शहर बनाए जाए। हमें देहाती एरिया में हाउसिंग कॉलोनियां बनानी चाहिए, वहाँ पे शहर से दूर थोड़ा सा ना, शहरों से अर्बन एरियाज, जो पेरी अर्बन एरियाज हैं, रूरल एरियाज हैं, वहाँ अच्छी कॉलोनियां बनाई जाए, रिहाइश की बेहतरीन सहूलियात दी जाए, और वहाँ पे लोगों को फैसिलिटीज दी जाए, वहाँ पे हॉस्पिटल्स बनाए जाएं, वहीं पे अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएं, ताकि लोगों की जो माइग्रेशन है देही इलाके से शहरों की तरफ, वो काम होना शुरू हो जाएगा, और शहरों पे बर्डन भी कम हो जाएगा, शहरों के ऊपर बर्डन कम हो जाएगा। तो इस तरह ये अगर हम अर्बन प्लानिंग करें और अर्बन प्लानिंग में देही इलाके को डेवलप करें, वहाँ पे फैसिलिटीज दें, तो ये हमारा एक सिस्टम बेहतर हो सकता है, और अर्बन एरियाज के ऊपर बोझ कम होता जाएगा। और इसके लिए पूरी एक प्लानिंग की जरूरत है, और बगैर प्लानिंग के ये काम हासिल नहीं हो सकता। और इसमें जब हम प्लानिंग कर लें और वहाँ पे सहूलियत दे दें, तो आप देखेंगे कि मूवमेंट कम हो जाएगी शहरों की तरफ। जब ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगी, लोगों का आना जाना कम हो जाएगा, तो ला महला ये हमारा जो पोल्यूशन लेवल है वो कम होना शुरू हो जाएगा अर्बन एरियाज का। तो ये भी एक इसमें एक बेहतरी की तरफ तवज्जो है देनी चाहिए हमें। और साथ साथ
درخت لگانے کی طرف توجہ دینی چاہیے. ہمارا جو پرائیویٹ علاقہ ہے، پرائیویٹ ایریا ہے، ذمہ داروں کے پاس ایریا ہے، تو وہاں پہ ہمیں ان کو مفت پودے دینے چاہیے. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ حکومت ایسا کوئی پروگرام لانچ کرے کہ وہاں پہ ذمہ داروں کو مفت پودے دے دیے جائیں اور وہ پودے وہاں پہ ان کی زمین میں لگا دیے جائیں. صرف دیے نہ جائیں بلکہ ان کی زمین میں لگا دیے جائیں اور وہ اس کی حفاظت کریں. اس طرح گورنمنٹ کا جو پودے پالنے کا یا پودے کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری ہے وہ ختم ہو جائے گی اور وہ متعلقہ ذمہ دار جو ہے وہ اس کے اوپر پودوں کو پانی بھی دے گا، اس کی حفاظت بھی کرے گا اور اس کی وہ ملکیت بن جائے. تو اس طرح وہ اس کو لک آفٹر کرے گا اور پودوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو جائے گی اور گورنمنٹ کے اوپر برڈن جو ہے وہ کم ہو جائے گا. فائنینشیل برڈن بھی کم ہوگا اور ساتھ اس کی لک آفٹر کا جو ڈیوریشن لمبا ہوتا ہے پودے کی حفاظت کرنے والا وہ بھی کم ہوتا جائے گا. اچھا، آپ کے ڈپارٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ آپ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے کیا کر رہا ہے اور اس کا کوئی سلسلہ بھی ہے اور کوئی ماحول کے حوالے سے ورک بھی کر رہے ہیں. تو کیا اس حوالے سے، اس آگاہی کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں، کوئی ورک کچھ ہم لوگوں کو بتائیے. محکمہ تحفظ ماحول جو ہے پنجاب، اس نے انوائرمنٹ کی پروٹیکشن کے اوپر بہت کام کیا. ہمارا جو سسٹم ہے ریگولیشنز کا وہ پنجاب انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ 1997 کے اوپر ریگولیٹ کرتا ہے. اس کے مطابق ہم لوگ چلتے ہیں اور اس میں ہمارا جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہے ایک پورشن ہے کہ فیکٹریاں بھی لگنی چاہیے لیکن آلودگی نہ پھیلائیں. ڈیولپمنٹ بھی ہونی چاہیے لیکن انوائرمنٹ کو ڈیمیج نہ کرے. تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ جو ایک کنسیپٹ ہے پوری دنیا میں اس وقت چل رہا ہے تو اسی کنسیپٹ کے اوپر ہمارا ڈپارٹمنٹ بھی کام کر رہا ہے. اور کتنا فعال ہے یہ بتائیں. یعنی خلاف ورزی نظر آتی ہے تو پھر اس سے کوئی مطلب اسٹیپ لیا جاتا ہے یا نہیں لیا جاتا، یہ کیا ہے کچھ یہ بتائیں کہ کچھ نظر آتا ہے. اب محکمہ کافی فعال ہو چکا ہے لیکن ہمارے ہاں ہیومن ریسورس کی بہت کمی ہے. ہر ضلع میں ہمارے تعداد جو ہے وہ فیلڈ افسران کی بہت کم ہے، سہولیات کم ہے. اس حساب سے اس کی ایکسپینشن کی ضرورت ہے. ورک نہیں ہو سکتا جتنا کہ کرنا چاہیے تھا. اس وجہ سے سٹاف کی کمی کی وجہ سے جہاں پہ کام اتنا نہیں ہو سکا جس لیول کا ہونا چاہیے. تو اس محکمہ کی ایکسپینشن کی طرف توجہ دینی چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ ایک ڈپارٹمنٹ ہے اور امپورٹنٹ ٹاسک کر رہا ہے کیونکہ انوائرمنٹ کی پروٹیکشن ہی صحت کی پروٹیکشن ہے، لائف کی پروٹیکشن ہے. بالکل اور زندگی کی جو پروٹیکشن ہے وہ صرف انوائرمنٹ کی پروٹیکشن میں موجود ہے. تو امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی ایکسپینشن ہونی چاہیے اور اس کو ریسورسز بھی ملنے چاہیے تاکہ یہ کام کرے. کیونکہ انوائرمنٹ کے جو اسپیشلسٹ ہیں، جو انوائرمنٹلسٹ ہیں، وہ بہتر طریقے سے انوائرمنٹ کی پروٹیکشن کر سکتے ہیں. اور ہمارے ڈپارٹمنٹ پہ انوائرمنٹلسٹ اور انوائرمنٹ پروفیشنل لوگوں کی ایک پوری کھیپ ہونی چاہیے جو اس کو لک آفٹر کریں. اور یہ ہر ضلع میں اور تحصیل لیول پہ یہ دفاتر ہونے چاہیے. فی الحال ہمارے جو دفاتر ہیں صرف ڈسٹرکٹ لیول پہ چل رہے ہیں اور محدود لیول پہ چل رہے ہیں، ڈسٹرکٹ لیول پہ ہیں اور افراد کی تعداد کہیں تو 5-6 سے زیادہ نہیں ہے. تو اس طرح یہ اتنے آدمی ایک پورے ضلع کو کنٹرول نہیں کر سکتے، وہاں پہ پوری ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے. تو اس ضلع کی ایکسپینشن بہت ضروری ہے اور ضروری ہے کہ انوائرمنٹ کی پروٹیکشن کے لیے دل کھول کے اس محکمے کے ساتھ کام کریں لوگ اور اویئرنیس پھیلائیں. اور جو محکمہ قانونی کارروائیاں کرتا ہے تو اسی قانونی کارروائیوں میں کمی کی وجہ بھی اس کے سٹاف کی کمی ہے. تو جب یہ محکمہ ایکسپینڈ ہوگا اس میں پورے ریسورسز موجود ہوں گے، پوری فیسلٹیز موجود ہوں گی تو یہ محکمہ انشاءاللہ بہت اچھے رزلٹ دے گا. پہ بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے، کام کیا جا رہا ہے کیونکہ ماحول کی جو تبدیلی ہے وہ بہت افیکٹ ہوتی ہے، اثر انداز ہوتی ہے. آپ کے کہیں معاشرتی پہلو پہ کہیں معاشی پہلو پہ. بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں جو ہمارے علم میں نہیں تھی وہ ہم نے آپ سے جانی. بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.